पास जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, हम हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी बेसिस पर हम कहें कि यस हमारी इस बात का या इस चीज का ये सोल्यूशन है. वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर माइंड, हमने एक सोसाइटी बनाई. सोसाइटी बनाने के बाद हमने कहा कि अच्छा सोसाइटी में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, या उस प्रॉब्लम को हर तरीके से हम सॉल्व कर सके. देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट कि हमने सोसाइटी में ऐसी चीज इनॉग्रेट की, ऐसी चीज हम बिल्डअप करते हैं, वो क्या है? नॉलेज. अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, किस बेसिस पे बनाया है? क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं. बट क्या ये सारी पॉसिबिलिटीज अल्लाह ताला ने जानवरों में दी है? नहीं. अल्लाह ताला ने अगेन हमें अशरफुल मखलूकात इस बेसिस पे भी बनाया है कि हम इन कोड और डी कोड कर सकते हैं. मतलब जो हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, हम चाहें तो हम उसको बोल सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं. अब लिखने का जो मकसद है, बोलना बोल सब सकते हैं, हर बंदा बोल सकता है, वो जो सुनता है वो बोल कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों से बात कर सकता है. अगेन वालेकुम अस्सलाम. और फिर आपके पास जो रियलिटी होती है, रियलिटी इस चीज पे बेस करती है कि वो लोग जो सोसाइटी के मुताबिक चलते हैं. मुताबिक चलने का मतलब ये देखो, ये छोटा सा वर्ड है मुताबिक, ठीक है. मुताबिक का मकसद ये है कि आप उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, सोसाइटी की जरूरत. सोसाइटी की जरूरत है कि हर बंदा अपना काम करे, वैसे ही सोसाइटी की जरूरत है कि आपको वो काम करने के लिए प्रॉपर फॉर्मल तरीके से काम करना है, उस चीज के लिए महारत हासिल करनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कल लेक्चर में बोला था कि कभी भी आप सीढ़ियां चढ़ते हुए डायरेक्ट ऊपर टॉप पे नहीं पहुंच सकते, आपको हमेशा नीचे से चढ़ के जाना पड़ेगा. और जब आपको ऊपर से आना होगा तो डायरेक्ट आप नीचे जंप नहीं कर सकते, आपको ऊपर से बाकायदा नीचे उतरते हुए आना होता है. तो ये अगर आप सिलसिले देखो या आप तरीक़ेकार देखो तो हर चीज का दूसरी चीज से कोई ना कोई रिलेशन होता है, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है. और मैं यहाँ पर अभी मैं ये कहूंगी कि इतनी हमारे पास डेवलपमेंट आई है, इतनी हमारे पास प्रोग्रेस आई है, अगर गरीब बंदे को भी देखो, अमीर बंदे को भी देखो, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसको अल्लाह ताला ने माइंड दिया है, उसको अल्लाह ताला ने आइडिया जनरेट करने की सलाहियत दी है. वो जब भी आइडिया जनरेट करता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक पढ़े लिखे में एक अनपढ़ इंसान में ये फर्क होता है कि उसके अंदर जो सलाहियत होती है ना प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करने की, प्रॉपर तरीके से उसको निखार के बनाने की, वो अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को सलाहियत दी होती है. अब मैंने उसमें पढ़े लिखे इसलिए भी बोला है कि पढ़े लिखे के पास का मकसद ये होता है कि आपके पास वजदान ज्यादा होता है, आपके पास वुसअत ज्यादा होती है, आपके पास तरीकाकार ज्यादा होता है. एक छोटे से लेवल के एक छोटे से बच्चे को 2 साल के 5 साल के बच्चे को भी कौन सी डिग्री मिली होती है कि वो कंप्यूटर चलाना सीख लेता है, लैपटॉप चलाना सीख लेता है? उसको ऐसी क्या चीज मिलती है? वो सिर्फ देख के सीखता है ना, उसको लिखना नहीं आ रहा था, उसको बोलना नहीं आ रहा होता, बट आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा ग्रूम होता जाता है. फिर यू गाइस थिंक कि जी अब बच्चा है, अब ये बोलने लायक हो गया, समझने लायक हो गया, अब इसको स्कूल में डाल देते. स्कूल की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई? क्योंकि बेसिकली हम सोसाइटी में हर चीज का जो वो कहते हैं ना कंट्रीब्यूटेड जो होता है, वो हम कहते हैं उसका बेसिक फैक्ट ये है कि आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर स्कूल की एजुकेशन, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जहां पर आप बैठकर पढ़ें, जहां पर आप लोग सीखें. फिर आपके पास आती है जॉब स्किल्स कि आपने उस पढ़ने के बाद, उस डिग्री कंप्लीट करने के बाद किस जॉब पर आप किए, फिर क्या आपने वहां पर अपने आप को पॉलिश किया, वहां पर अपने आप को महारत में लेकर आए. और इसके अलावा जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, ये भी हम जो सीखते हैं, ये बेसिकली एजुकेशन ही है, ये बेसिकली एजुकेटेड ही करते हैं. हाँ जरा तरीका का डिफरेंट होता है, ये जरा इनफॉर्मल फॉर्मल वे से जरा डिफरेंट होता है, आप नॉन फॉर्मली ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ठीक है. तो एजुकेशन का जो मकसद है, बेसिक एजुकेशन को जो हम क्रिएट करते हैं, वो हम सोशल इंस्टीट्यूशन को कहते हैं कि हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन कौन है. तो सोशल इंस्टीट्यूशन आपकी फैमिली है, आपके पीयर ग्रुप्स है. फिर उसके बाद आप अंडर एक बिल्डिंग, अंदर एक इंस्टीट्यूट के पढ़ते हो, वो चीज आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसके एंड में आपको सिंपल एक डिग्री मिलती है, ठीक है. अगर मैं किसी के कोई चैट नहीं पढ़ पाई तो उसके लिए सॉरी, बट अगेन मैं बार बार देखती हूँ तो मेरे नाम के नीचे शोएब की शक्ल आ रही है और शोएब ने स्टाइल किया हुआ है, तो मैं कह रही हूँ कि ये क्यों हंसा. जिशान तुम्हारी आज भी नहीं लगाऊंगी. अच्छा, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स की अब हम बात करें, फॉर्मल एजुकेशन की बात करें. स्ट्रक्चर
اور ٹائپس آف ایجوکیشنل سسٹمز دونوں ایک ہی ورڈ ہے. اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے اس کی بنیاد, ٹائپس کا مطلب ہوتا ہے اس سے اقسام. مگر بنیاد اور اقسام میں دونوں میں ذرا سا فرق نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دس, کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے جب بنیاد رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کی اقسام کو ضرور دیکھتے ہیں, آپ ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں. ایلیمنٹس کا مطلب ہوتا ہے عنصر, کسی بھی چیز میں عنصر, مطلب فار ایگزامپل ہوا, پانی, مٹی, یہ چاروں چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, عنصر ہے. جب یہ کسی چیز میں ملتی ہیں تو یہ لوگ ایک ڈفرنٹ آپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تیار کر دیجیے. جیسے فار ایگزامپل یہی آپ ہوا لے لو, تو ہوا میں اگر کوئی بھی چیز ایک ڈفرنٹ آتی ہے, جیسے ہوا چل رہی ہے, آندھی چل رہی ہے, طوفان آ رہا ہے, تو اس کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. وہی چیز جب زمین پہ چلتی ہے تو ڈفرنٹ اس کا اینگل ہوتا ہے, وہ پانی پہ چلتی ہے اس کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. جس کی نظر میں آپ, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھو طوفان آتا ہے تو پانی پہ اگر ہو تو وہ تو ڈیفینیٹلی پھر سونامی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ایجوکیشن کے بھی جو ڈفرنٹ ٹائپس یا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر چیز کو کیٹیگرائز کرتی ہیں. جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے. آپ ایک پراپر فارم میں سمجھتے ہو. اچھا جی, بہت شکریہ. ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے پانی بناتا ہے, بالکل ایسے ہی. جیسے فار ایگزامپل, چلو اسی کی بات کو لیتے ہیں. ہائیڈروجن اور آکسیجن مجھے کیسے پتا چلا, ذوالفقار کو کیسے پتا چلا؟ اس نے پراپر ایجوکیشن حاصل کی ہے تو پتا چلا ہے نا. اگر وہ پراپر ایجوکیشن آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں لیتے ہو جہاں پر آپ بیسک سیکھتے ہو, اکیڈیمک وے سے سیکھتے ہو, اور پھر آپ اس کو ایک ٹریڈ اسکل میں لے کر آتے ہو, تو دیٹ از یور فارمل ایجوکیشن. کیونکہ فارمل ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ پراپر کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, آپ وہاں پہ یونیفارم پہنتے ہیں, آپ سبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, مطلب آپ کے پاس ایک سبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سیمسٹر میں, اس سال میں اتنی کتابیں ختم کرنی ہیں. پھر آپ فل ٹائم میں ہوتے ہو, مطلب آپ 8 سے لے کے 2 بجے تک, 8 سے لے کے 4 بجے تک, یا 8 سے لے کر 1 بجے تک آپ کا پراپر اسکول ٹائم ہوتا ہے. اور پھر اینڈ آف دا اسٹوری یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈگری کمپلیٹ کریں, یو گاٹ اے ریزلٹ کارڈ, یو گاٹ اے ڈگری, یو گاٹ اے سرٹیفکیٹ. جیسے فار ایگزامپل ابھی میں نے ریسنٹلی سنا کہ ایچ ای سی نے کہا ہے کہ بی ایس کے بعد آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہو, ٹھیک ہے. ندیم, ایکسٹرا بات نہیں کرے پلیز. اچھا, جب آپ لوگ کسی بھی پراپر فارمل ایجوکیشن سینٹر میں جاتے ہیں, آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں سیکھنے جاتے ہیں, تو بیٹا اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیس ٹو فیس انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس حدود میں رہ کر, اس ایٹماسفیئر میں رہ کر ڈفرنٹ چیزیں سیکھتے ہو, لرننگ اسکل سیکھتے ہو. جیسے فار ایگزامپل وی آر 45 ان کلاس, تو اب 45 کا مقصد یہ نہیں کہ صرف آپ لوگ مجھ سے سیکھیں گے, میں بھی آپ سے سیکھوں گی, ٹھیک ہے. آپ میں سے 45 بچوں کے 45 برینز میں سے ڈفرنٹ آئیڈیاز نکلیں گے. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, ہر بندے کی اپنی ٹرمینالوجی ہوگی, ہر بندے کی اپنی بیسک ویلیو اور نارمز ہوگی. ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر سب سے پہلے تو یونیفارم کرنا سیکھو. یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے ٹوگیدر, مینس آپ کمبائن رہنا سیکھیں, ٹھیک ہے. آپ کو ایک سب سے بڑا سوشل انسٹیٹیوشن دیا جا رہا ہے کہ کمپٹیشن ایجوکیشن میں لانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مل کر سولیڈیرٹی وائز کچھ سیکھیں. آپ کے پاس نمبر آف آبزرویشن ہوگی, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو آپ نہ کر سکتے, آپ کا کلاس میٹ آپ کے ساتھ مل کر وہ کام کر دیں. ہم ہمیشہ کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں, کوئی ڈیزائن بناتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نا فرینڈ یار یہ پلیز آپ کر دو گے, وہ آپ کو فوراً کر کے دے دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ وہاں پہ فرینڈ شپ کا جو پیئر گروپ کا کانسیپٹ سیکھتے ہو, وہیں پر آپ کولیگ کا کام بھی سیکھتے ہو, کیونکہ بیسیکلی آپ نے وہ ایجوکیشن استعمال کرنی ہے سوسائٹی میں جا کے, لوگوں میں جا کے, پاپولیشن میں جا کے. آپ وہاں پر سیکھو گے تو ہی آپ آگے جا کے کام کر سکتے ہو نا. دین یو ہیو اے ویری کلیئر آئیڈینٹی کہ آپ کی وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کو ڈگری یا سرٹیفکیٹ ملتا ہے, بیسیکلی وہ سند ہے جو آپ دنیا میں یا لوگوں میں جا کر دکھاتے ہو, جس بیس پر آپ جاب لے سکتے ہو کہ جی میرے پاس یہ ڈگری ہے, کہ یہ نہیں کہ میں نے اتنا عرصہ ایک فارمل انسٹیٹیوٹ میں گزارا ہے, جس بیسس پہ میری جو نالج, میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. فار ایگزامپل میں ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں, میں ایک ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہوں, تو مجھے اس ڈپارٹمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس ڈپارٹمنٹ کی پابند ہوں. پابند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پنکچوئل ہوں. پنکچوئل سے مراد یہ کہ میں ٹائم پر آتی ہوں. اب دیکھو میں نے تین ڈفرنٹ باتیں ہوں گی. میں ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں, میں آئی ایم ارننگ کون کر رہا ہے, میں کر رہی ہوں.
مگر وہاں پر اس جگہ پر جانے کے لیے میں لوگوں کی پابند ہوں، میں وقت کی پابندی کر رہی ہوں، میں لوگوں کے بیہیویئر کی پابندی کر رہی ہوں، میں وہاں کے نارمز اینڈ ویلیوز کا خیال رکھ رہی ہوں. فار ایگزامپل I'm in اسلامک یونیورسٹی، تو مجھے وہاں پر ان کے نارمز اینڈ ویلیوز کے خلاف ورزی نہیں کرنی پڑتی، مجھے اکارڈنگ ٹو دیئر رولز اینڈ ریگولیشنز کام کرنا پڑتا ہے. وہاں پر میلز الاؤ نہیں ہے ایز ٹیچر، اگر الاؤ بھی ہوتے ہیں تو اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ہر جگہ میلز نہیں پھیر رہے ہوتے، پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیمیلز کا ہے، وہاں پہ صرف خواتین ہوتی ہیں، تو سیگریگیٹڈ ہے. وہیں پر دوسرے سائڈ پہ چلے جائے تو وہاں پہ صرف بوائز ہیں، وہاں پر فیمیل ٹیچر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جسٹ بوائز ہیں. تو ان کا مطلب کیا ہے کہ اسلامک، اس کا صرف یونیورسٹی کا نام ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنلی اسلامک چیز کو ریکگنائز کیا کہ ہم نے سیگریگیشن کیا کہ خواتین علیحدہ اور بوائز علیحدہ. اب اس میں ایک وجہ بتاتی ہوں کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ نالج اور ایٹیٹیوڈ ہم سیکھتے ہیں. نالج اور ایٹیٹیوڈ تو تب آپ کے اندر آئے گا نا جب بیٹا آپ میں تھوڑا سا آپ میں اسٹیمنا ہوگا، تھوڑا سا آپ میں پاور ہوگی، تھوڑی سی آپ میں خود مختاری ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگے. ہماری بچیاں ہوتی ویسے استاد پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو وہ سمجھائیں کہ ایجوکیشن اور موبلٹی بیسکلی ایک سول ریلیجن ہے. مطلب آپ دل سے اس چیز کو اپنائیں، اپنا بلیف، اپنا فیتھ ایجوکیشن پہ لے کر آئیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ جیسے اسکول میں آتا ہے، ہاں جی اب تو آپ بہت بڑے ہو گئے، اب تو آپ یونیورسٹی جانے لگ گئے ہو. تو یونیورسٹی جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ کا طریقہ کار تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا. اب یونیورسٹی لیول میں آپ کی رائے بھی میٹر کرتی ہے. یعنی کہ کلاس میں اگر میں کسی بچے سے پوچھوں بیٹا واٹ از یور پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ ایجوکیشن، تو آپ میں سے میرے خیال میں 12 بچے تو جواب دے ہی دیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کی کتنی کریڈیبلٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے یونیورسٹی میں جا کے بولڈ ہو جاتے ہیں، بچے یونیورسٹی میں جا کے اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں. ان میں وہ کیا کہتے ہیں، اعتماد آتا ہے. جب بچوں میں اعتماد پیدا کرنا ہے نا، تو میں بیسکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہماری بچیاں ہوتی ہیں وہ اسکول سے نکلتی ہیں، کالج سے نکلتی ہیں، تو ان کو ہمیشہ گریجویشن لیول تک جو ہے نا لڑکیوں کے کالج میں اسکول میں بھیجا جائے تاکہ ان میں خود مختاری ہے، ان میں انڈیپینڈنسی ہے، وہ بولنا سیکھیں. جب بچیاں ڈائریکٹ سم ٹائمز کو ایجوکیشن میں چلی جاتی ہیں تو ان کے ڈفرینٹ سائڈ افیکٹس آتے ہیں. بچیاں یا تو بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ شائع ہو جاتی ہیں، وہ کھل کے بول نہیں سکتی ہیں، وہ اپنے تاثرات کا اظہار نہیں کر سکتی. جبکہ کہیں پر وہ یہ بھی نہیں سمجھتی کہ جو میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے ہی لیول کا ہے، میرے ہی دماغ کا ہے تو میرے جیسا ہی. بٹ ہوتا یہ کہ کیونکہ ہمارے نارمز اینڈ ویلیوز بہت ڈفرینٹ ہیں. ہمارے نارمز اینڈ ویلیوز وہی لڑکا اور لڑکی والا کانسیپٹ ہوتا ہے. اصل میں ہمارے پیرنٹس ہمیں اکثر ٹیچ نہیں کر پاتے، ہمارے ٹیچرز ہمیں ٹیچ نہیں کر پاتے. ہمارے سم ٹائمز ٹیچرز بہت غلط گائڈ کرتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا یہ لڑکا ہے. دس از ناٹ لڑکا، ہی از آلسو اے ہیومن بینگ. اور کہیں پر بےچارے لڑکوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے کہ اکثر جو ٹیچرز ہیں بےچارے کی غلطی نہیں ہوتی، بٹ آن دا ویری سیم اسپاٹ، آن دا ویری سیم ٹائم ہم قصوروار لڑکے کو ٹھہرا دیتے ہیں. بچی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر وہ کیونکہ لڑکی ہے اس کو بولنے کا حق نہیں ہوتا تو وہ آٹومیٹکلی ریزرو ہو جاتی ہے. اور بےچارا جو لڑکا ہوتا ہے وہ بولنا بھی چاہ رہا ہوتا نہیں بول پاتا، مگر الزام اس پر آ جاتا ہے کسی بھی بات کا، کسی بھی چیز کا. آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن لیول پر اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ ایجوکیشن کا مقصد یہ نہیں ہے. ایجوکیشن آپ کو میل فیمیل نہیں بتاتا، ایجوکیشن آپ کو جینڈر بتاتا ہے. یا ایسی بھی کوئی بات ہوگی تو ایجوکیشن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہے واٹ از یور ڈیوٹی، واٹ از یور رائٹ اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ. میں نے یہاں پہ سول ریلیجن کا نام لکھا ہے نا، تو سول ریلیجن کیا ہے؟ کہیں میں یہ نہیں لکھا کہ آپ ایجوکیشن حاصل کرو گے تو آپ امیر ہو جاؤ گے، مگر وہاں پہ یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ موبلٹی کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز پر رکنا نہیں ہے. موبلٹی کا مطلب ہوتا ہے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. بٹ فار دا رچ اینڈ دا پور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس فیملی کو لگتا ہے کہ اچھا اگر ہم جا کے یونیورسٹیوں میں اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ جو ہے بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے. یہ کسی جگہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ اچھے لیول کے انسٹیٹیوٹ میں جا کے پڑھتے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یس میم، بٹ واٹ اباؤٹ the person whose exposure is at international level and having low level of education. دیکھو میں نے اگین کہا نا کہ کسی بندے کے پاس آپ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس کتنا لیول آف ایجوکیشن ہے. ایمان سے میں آپ سب کو یہ ابھی یہ بتا رہی تھی کہ آپ کسی بھی جگہ کی انسٹیٹیوشن میں جا کے پڑھو. فار ایگزامپل ہم میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بہت اچھی ٹاپ کی یونیورسٹی میں پڑھنی، چاہے اپنے مارکس بہت گندے ہو. ہم بچے کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سیلف پہ پڑھ لیں، بچے کو بہت زیادہ پیسے دے دیتے، بچہ جا کے اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے لگ جاتا ہے. اس کا لیول آف ایجوکیشن وہ یونیورسٹی نہیں ڈیسائیڈ کرتی، اس کا لیول آف ایجوکیشن وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے.
ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے یہاں باہر سے جو بچے آتے ہیں، انٹرنیشنل لیول سے جو بچے پڑھ کر آتے ہیں، ان کا تو بیسکلی اسکول ہی 12 ایئرس کا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کا اسکول 10 ایئرس کا ہے. ان کی کالج کا لیول جو ہے وہ 13-14 ایئرس پہ جا کے کرتا ہے، بٹ دے آر ڈائریکٹ گریجویٹ. وہاں پر جیسے فار ایگزامپل آپ کی جو علامہ اقبال یونیورسٹی ہے، یہاں پر بھی ایک یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کی بات کو، آپ کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے، ایکسپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کالج میں آپ کی ڈاکومنٹڈ فارم ہوتا ہے، کالج میں آپ ٹیچر کے پابند ہوتے ہو، اسکول میں آپ ٹیچر کے پابند ہوتے ہو، بک کے پابند ہوتے ہیں. جبکہ انٹرنیشنل لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ آپ اب ایک گریجویشن لیول پر ہے، آپ پابند نہیں ہیں کتاب کے، آپ پابند نہیں ہیں کسی اور کے، آپ پابند ہیں اپنی سوچ کے. میرے کہنے کا مطلب ہے نو میٹر واٹ یور لیول آف ایجوکیشن از، the thing is کہ آپ کا ایکسپوجر چاہے انٹرنیشنل لیول کا ہے، چاہے آپ کا گراؤنڈ لیول کا ہے، چاہے آپ کا نیشنل لیول کا ہے، یو شوڈ بی مور پالشڈ یور سیلف. ایجوکیشن ہمیشہ چلتا رہنے والا سلسلہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک ڈگری حاصل کر لی، میں نے اس ڈگری کو بعد میں اکثر کبھی کوئی کام ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں کبھی کوئی نہیں کر رہا ہوتا تو ون آف مائی بردر وڈ سے اچھا ٹھیک ہے ڈگریاں جلا دو. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ایجوکیشن کسی کام کی نہیں ہے، آپ نے بالکل دماغ نہیں استعمال کیا، صرف ایک پیپر ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ کوالیفیکیشن ہے، دیٹس اٹ. بیٹا مجھے بتاؤ 2.5 GB والے بچے کو جاب مل جاتی ہے، 4 GB والے بچے کو جاب کیوں نہیں ملتی؟ کیوں؟ کیونکہ سب نے اسٹینڈرڈ ہائی رکھا ہوا ہے. کریکلم ایکسپریسز کلچر. کریکلم آپ کا ایکسپریس کرتا ہے کلچر کو. جو نصاب ہے آپ کا، جو تعلیم ہے جس کے اراؤنڈ آپ تعلیم حاصل کرتے ہو، وہ بیسیکلی ہر چیز سے دوسری سیڑھی پہ چلتا ہے. جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو ایک انسٹیٹیوشن پڑھایا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل چینج کرتا ہے، پھر میں نے آپ کو باقی انسٹیٹیوشنس پڑھائے. تو میں نے کریکلم کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا. سارے ہو سکتا ہے پہلے وہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، طریقہ کار ضروری نہیں ہے وہی ہے جو دنیا لے کر چل رہی ہے. آپ کے لیے چیز کیا ضروری ہے پہلے وہ سمجھنا چاہیے. دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ اچھا اب ہم نے یہ سارا کچھ پڑھ لیا، اب ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں. تو کریکلم بیسیکلی ایکسپریس کرتا ہے آپ کے اپنے کلچر کو، جو آپ کا جو بھی کلچر ہے، سندھی ہو، بلوچی ہو، نو میٹر واٹ، بیسیکلی دیٹ از ناٹ اے کلچر اوور ہیئر. نصاب میں کلچر ہوتا ہے آپ میں یونیفارم لے کر آنا، آپ میں انڈیپینڈنسی لے کر آنا، آپ میں فیتھ لے کر آنا، آپ میں بلیو لے کر آنا، آپ میں پوٹینشیل لے کر آنا، مہارت لے کر آنا. آپ کو کہیں پر ایز اے انڈیویجل سوشل سسٹم جو ہوتا ہے، اسکولنگ کا کتنا فرق پڑتا ہے بچے پہ، یہ آپ خود دیکھو کہ سے بچہ صبح اٹھ کے یونیفارم پہنتا ہے، پراپر طریقے سے یونیفارم پہنتا ہے، اسکول جاتا ہے، ساری کلاسز لیتا ہے، لنچ کرتا ہے، لنچ سے اس کو پتا ہے کہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا، یہ وہ بچہ واپس آ جاتا ہے گھر میں. ہم بچے کو ایک طریقہ کار سکھا رہے ہیں کہ یہ لائف ہے. اگر آپ کو یہ لائف پسند ہے then میک یور لائف لائک دیٹ. آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنے کا صرف ایک مقصد یہ نہیں ہے کہ پیپر لو، اس پہ ڈگری کا چھاپا لگا ہوا ہو، ٹھپا لگا ہوا ہو، اینڈ آپ کو بس میری یہ کوالیفیکیشن ہے. ہماری مارکیٹ میں لوگوں کے پاس نوکریاں کیوں نہیں ہیں؟ فرسٹ آف آل بچے محنت نہیں کرتے. جب وہ محنت نہیں کرتے تو پھر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں about the student could not secure remarkable grading in his educational career, but practically their performance in various ways are distinguished. Okay, تمہارا کوشچن اباؤٹ سیکیور ریمارکیبل گریڈنگ ہے، میں اسی چیز کو بتا رہی ہوں کہ میں نے ایک بچے کو 2.5 ڈگری والے کو ایک 18ویں لیول کی ڈگری پر دیکھا ہے، سوری پوسٹ پر دیکھا ہے، مگر 4 GB والا بچہ یہاں سے وہاں بھٹک نوکری نہیں مل رہی. اور پھر ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. وہیں پر ہم جب پرائیویٹ لیول پہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، جب ہمارے نصیب میں نہیں ہے نا وہ جاب، تو آپ یار ایک مووی تھی رنبیر کپور کی، راکٹ پتہ نہیں کیا، راکٹ سیلز مین ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا، تو اس نے آگے سے کہا کہ سر میرے مارکس کم ہے مگر میرا برین بہت ٹاپ کا ہے، تو آپ میرے مارکس پر مجھے جج مت کریں. دس از واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ اجاز، کہ آپ مارکس پہ ہم لوگوں کو جج کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کی کریڈیبلٹی نہیں دیکھی جاتی. اور ون مور تھنگ، ایز اے ٹیچر، ایز اے پرسن، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی نو میٹر واٹ آپ کے ایجوکیشنل مارکس کتنے ہیں، آپ کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کتنی ہیں، 2.5 ہے نا، چلو مانتے ہیں کسی ٹیچر کی گرج نہیں کی ہے، کسی ٹیچر نے آپ کو فیل کر دیا، آپ کے مارکس کم آ گئے، آپ کو سی گریڈ آ گیا، ڈی گریڈ آ گیا، بٹ کیا آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے کہ اس ڈی کو آپ اے بنا سکیں؟ فار ایگزامپل ابھی اعجاز نے کہا کہ میم ہم ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یس آف کورس وی آر، آئی ایم، میں خود بھی ہوں. میری ایک ڈگری میں سی گریڈ تھا،
اور اسلامک انٹرنیشنل، اور دیٹ از اے سبجیکٹ سوشل پاپولیشن. میری پورے فرسٹ سیمسٹر میں سب میں 8th گریڈ تھا، یعنی کہ آئی ایم آلموسٹ نیئر ٹو 4 GB. بٹ میرے ایک سبجیکٹ میں سی تھا، ڈائریکٹ سی تھا. تو میری میڈم نے کہا روج 5 سبجیکٹس میں آپ کے اے ہیں، ایک سبجیکٹ پہ آپ کا سی کیوں ہے؟ کین یو بلیو میرا کوشچن تھا کانسنسس اور میں لے کر آ گئی تھی سینسز. ٹھیک ہے، اور میں نے نا جیسے ہی پیپر کمپلیٹ کیا میں کمرے کے باہر آ کے نا نیچے بیٹھ گئی اینڈ آئی واز لائک کہ میں نے کہا او شٹ میرا تو کوشچن غلط ہو گیا. مائی ٹیچر کال می اینڈ بیٹا وہ راکٹ کچھ سم تھنگ ہے، اعجاز علی راکٹ سم تھنگ کچھ ہے، یا راکٹ سیلز مین ہے رنبیر کپور کے، رائٹ اٹ اور آ جائے گا کچھ نہ کچھ. تو جب میں نے وہ کوشچن دیکھا میری ٹیچر نے باقاعدہ مجھے بلایا، انہوں نے کہا بیٹا یو آر اے ویری گڈ ان اسٹڈیز، یہ کیا کیا آپ نے؟ ان فرسٹ سیمسٹر آئی واز اے ویری شائی اسٹوڈنٹ، میں نہیں بولتی تھی کلاس میں خاموشی سے پیپر کرتی تھی، میم کو کوشچن کروا رہی تھی، میں اپنے نوٹس بناتی تھی اینڈ دیٹس اٹ. یہ میرا لائف اسٹائل تھا، میں نے کبھی بولنا ضروری نہیں سمجھا. جب میری میم نے مجھے باقاعدہ بلایا تو انہوں نے کہا اگر مجھے فیوریٹزم کرنا ہو تو میں عروج کو دوں مارکس. تو اگر سے عروج نے کیا کہا کہ میڈم آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ مارک، میں ساری زندگی یہ بوجھ لے کر زندگی نہیں گزار سکتی کہ میری ڈگری پہ یہ جو مارکس ہیں یہ میری ٹیچر نے مجھے فیور دی ہے. میں نے کہا میم میں نے ہمیشہ سنا کہ فیوریٹزم جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، فیوریٹزم جو نیگیٹو ہوتا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں. دیکھو آپ نان فارمل ایجوکیشن میں آؤ گے نا، ابھی فار ایگزامپل you guys are in formal education, now you are in non formal education. وہاں پر آپ اڈلٹ بیسک ایجوکیشن کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی جو یونیورسٹی ہے علامہ اقبال اوپن، یہ نان فارمل ایجوکیشن، آپ کو پراپر کسی اسکول میں کالج میں نہیں جایا جاتا، مگر آپ بیسک اسکل سیکھتے ہو، لٹریسی ریٹ اپنا کمپلیٹ کرتے ہو، آپ ایک لائف انوائرمنٹ اور لرنر اورینٹیڈ بنتے ہو. ٹھیک ہے، آپ دنیا سے سیکھ رہے ہو، اپنے لیے پڑھائی کمپلیٹ کر رہے ہو، بچے جابس بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. یو گائز آر مور بیٹر دین دا پیپلز جو فارمل ایجوکیشن لیتے ہیں. آپ ایٹ اے سیم ٹائم اپنی کریڈیبلٹی اپنی جاب پر بھی دیتے ہو، اور ایٹ اے سیم ٹائم آپ اپنا مائنڈ اتنا شارپ بناتے ہو کہ آپ پڑھ بھی سکو. یہ آپ کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، دس از ناٹ لائک دیٹ کہ بھائی میرے پاس اتنے مارکس نہیں ہے تو مجھے پراپر یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا، ایسا نہیں ہے. آپ بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ پڑھ رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے بیکن ہاؤس سے پڑھنے کے بعد بھی جو ہے ریڑی لگا رہے ہوں گے یا بزنس کھول کے بیٹھ جائیں گے، اور ان کا بزنس بھی کسی جگہ پہ نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ بچہ جو اگر ایجوکیشن فیلڈ میں جا کے کچھ نہیں کر سکتا، وہ جب بزنس میں آتا ہے تو اگین وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اے بی سی تو بزنس میں بھی چلتی ہے، 1 2 تو بزنس میں بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مائنڈ کو ٹرین ہی نہیں کیا. پھر وہاں پہ جو ڈرا بیک آتا ہے ہمارے بچوں کا وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے اصل میں اپنے بچوں میں نا لرننگ پارٹیسپیشن بلڈ ہی نہیں کیا ہوتا. میں نے بھی کہا کہ مجھے ٹیچر نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا اف یو وانٹ اے گریڈ آئی گیو اٹ ٹو یو، تمہارا 4 GB آ جائے گا. میں نے کہا میڈم 4 GB لے کے میں نے کیا کرنا ہے جب ساری زندگی میں نے دل پر یہ بوجھ رکھنا کہ یہ جو مارکس ہیں یہ میری ٹیچر نے مجھے دی ہیں. میری ٹیچر نے مجھے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں سی سے کوئی پرابلم نہیں. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نیکسٹ سیمسٹر میں اچھا کام کرنا. اب میرے پاس پریشر پتا کیا تھا کہ میں نے نا 4 GB لینا، 4 GB لینا، 4 GB لینا. جب میرا سیکنڈ سیمسٹر کا ریزلٹ آیا آئی گاٹ BA. دیر از نو سی ان اٹ. مگر میں نے اتنی کو محنت کی تھی کہ میں نے اے بیچارے کو بی بنا دیا تھا، بی کو میں نے سی کر لیا تھا، سی پہ نہیں گئی تھی مگر بی کے اندر اندر تک رہ گئی تھی. اب دیکھو میں نے اپنے اوپر خود کو پریشرائز کیا. میں نے ایک اندیکھی چیز کے لیے واٹ از 4 GB. ڈو یو گائز نو کہ انٹرنیشنلی اگر آپ کا کسی سبجیکٹ میں 4 GB آ جائے تو وہ کوشچن مارک لگ جاتا ہے، یو آر ناٹ دیٹ پرفیکٹ ایٹ آل. آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہے اس چیپٹر کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں، تو آپ کیسے 4 GB ہو سکتے ہو؟ دس از ویری سمپل تھنگ. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی مجھ سے پوچھے انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کی کوئی بھی ڈیفینیشن مجھے نہیں آتی ہوگی تو کیا میرا 4 GB اپلیکیبل ہے؟ نہیں ہے. میرا 4 GB بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 4 GB کا مطلب ہے یو شوڈ بی اے پرفیکٹ پرسن ان دیٹ سبجیکٹ ان دیٹ ریلیٹیو انفارمیشن. تو وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو یہ چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں اور ہمارے یہاں میں نہیں آ رہی. اللہ اکبر. ذیشان اس کی یار ذوالفقار اس کی میں نے نا اس بار وہ لگا دینی ہے اٹینڈنس ختم بس، تو میں نے لگا کے دینی. ذیشان دوبارہ سے کنیکٹ کر کے واپس جاؤ، اس کا بھی مجھے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اب ٹھیک ہے؟ اب آواز آ رہی ہے ذیشان کو؟ خدا کی پناہ سے
Allah ka shukar hai, ma'am. Thanks for encouraging. I will start participate of law in all fields. Kindly pray for my success. इंशाल्लाह बेटे, everybody, मैं आप सबको जरूर कहूंगी कि जिंदगी में जहां पर भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, कभी ये मत सोचें कि दिस इज योर लास्ट पॉइंट. हमेशा ये सोचें इसके बाद आपका न्यू स्टार्ट है. Whenever you feel you have a new start, you will go wherever you want. I'm the very first person. मैं तुम लोगों को ये कह रही हूँ, तुम लोग मुझे ये समझो, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है. आपने किसी जगह पे जब भी आप सीढ़ी में, तो यही कहती हूँ, कभी भी ये मत सोचो कि आपको ऊपर चढ़ के कैसे जाना है. हमेशा ये सोचो जहां पर खड़े हो ना, वहां पे मेहनत से काम करो. वहां पे मेहनत से करो कि सीढ़ियां तुम अपने आप चढ़ते चले जाओगे. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, हमेशा शेर भी जो है ना, ऊंची छलांग निकालने के लिए एक स्टेप पीछे लेकर आता है. एक स्टेप पीछे आकर जब वो छलांग निकालता है ना, वट एवर ही वॉन्ट ही गेट इट. आप भी वैसे ही करो. अगर आपको जिंदगी में लगता है कि छोटी जगह पर जॉब करने से आपका लेवल कम हो जाता है, नो मैटर व्हाट, मैं आपसे ये शेयर तो नहीं कर सकती, बट मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कि शायद बहुत फेमस था, बहुत रिच था, बट उसने क्या किया, जब जॉब स्टार्ट करने लगा तो उसने बहुत ही पुअर लेवल की जगह से नौकरी स्टार्ट की. देखो, मेहनत करने का मकसद ये नहीं है कि आप किस लेवल पे जाके कर जा रहे हो. मेहनत करने का मकसद ये है कि डायरेक्ट आप जाके 18 ग्रेड पे भी नहीं बैठ सकते. मेहनत करने का मकसद ये है कि आप जहाँ हैं उस जगह को कितना पावरफुल समझते हैं, उस जगह को कितना सेटिस्फाइड समझते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने बाहर चाय वाली रेडी लगा ली और मैं वहां पे कह रही हूँ बस अल्लाह का फजल है मैं यहीं पे ठीक हूँ. नहीं, आप चाय वाली रेडी को भी एक बड़े एस्टेब्लिश कैफे में ले बदल सकते हैं. चॉइस इज ऑल योर्स. अगर ग्लोरिया जीन्स को मैं चाय वाला ढाबा बोलूं तो कैसा है? चाय वाले ढाबे से वो ग्लोरिया जीन्स बना होगा ना. इट्स ऑल अबाउट योर डिस्कनेक्ट अगेन एंड अगेन. मैम, मेरा तो नहीं हो रहा, तुम लोगों का हो रहा है, कोई बात नहीं, खैर इट्स ओके, चलता है. हमेशा आपके लिए जो भी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, किस लेवल पे बात करता है कि आप एट द सेम टाइम किस चीज पर फोकस करते हो. अगर आप कामयाबी पे फोकस करते हो तो हमेशा एक बात याद रखो, कामयाबी आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है. कामयाबी कुछ भी नहीं है. कामयाबी सिर्फ ये है कि आप सेटिस्फाइड हो. मेरे पास सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक कोई टाइम नहीं है जिंदगी जीने का, तो क्या ये मेरी कामयाबी है? नो, दैट इज नॉट माई कामयाबी. एक टाइम पीरियड होता है, एक वक्त होता है जब आप टाइम दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनमैरिड, तो मैं अभी अपने लाइफ को, अपने कैरियर को मैं टाइम दे सकती हूँ. बट जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होगी, देन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली होनी चाहिए. वहां पर मुझे ये डिसाइड करना है कि मैंने अपने कैरियर को कितने % चांस देना है. बट डोंट फॉरगेट दैट कि आपके कैरियर में से 70% आपकी फैमिली का जरूर है. ऑलमोस्ट दिल से वो 100% होना चाहिए. आप जो 70% भी काम कर रहे हो ना, तो आपका वो परफेक्ट होना चाहिए. आप अगर 25% भी काम कर रहे हो तो परफेक्ट होना चाहिए. ये आप लोगों के एग्जाम्पल है, यू गाइज इन अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. क्योंकि आपको पता है कि जब आप जॉब पर होते हो तब आप सिर्फ जॉब पर होते हो. सुबह आप 8 बजे से शाम 4 बजे तक जॉब पर होते हो. उसके बाद जो आपके पास टाइम पीरियड बचता है ना, तो आपको पता है कि आपके पास 25% टाइम पीरियड बचा है जो आप अपनी एजुकेशन को दे सकते हो, मगर आप अपना दी बेस्ट देते हो. दैट्स वाई यू गेट अ गुड मार्क्स. और नो मैटर व्हाट, मैंने बहुत सारी जगहों पर, अच्छे जगहों पर, बहुत बड़ी बड़ी सीटों पर उन लोगों को जरूर देखा जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आगे बढ़े होते हैं. मैं कभी किसी बंदे को ये नहीं कहती, बट आई एम ओपनली सजेस्टेड यू गाइज कि जहां पर भी हो, मेहनत तुम्हारी अपनी है, कामयाबी तुम्हारी अपनी है. मेरे पास एक ऐसे पर्सन है जो कि मतलब आई नोन वेरी आई एम वेल नोन विद वन पर्सन. शी इज ब्लाइंड बट शी इज डिप्टी डायरेक्टर इन समवेयर एट 19 ग्रेड. शी हैज PhD डिग्री. यार, लोग पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, मगर मेहनत आप फिर भी उतना कर. आप 5 मिनट भी पढ़ो ना, तो 5 मिनट में इतना बैठ के परफेक्ट सा पढ़ो कि पता लगेगा यार पढ़ा है. ठीक है. फिर हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन आती है. देखो, हमारे पास 3 फॉर्मल एजुकेशन की टाइप है. वन इज फॉर्मल, सेकंड इज नॉन फॉर्मल एंड थर्ड इज इनफॉर्मल. फॉर्मल होता है कि आप किसी भी जगह पर बैठकर, इंस्टीट्यूशन में बैठ के बाकायदा डिग्री या सर्टिफिकेट लेते हो. फिर आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते नहीं हो, मगर आप उस एजुकेशन को इतना ही टाइम देते हैं जितना एक नॉर्मल एजुकेशन को हम देते हैं, फॉर्मल एजुकेशन को. आप उस एजुकेशन के बाद भी डिग्री अर्न करते हो, सर्टिफिकेट अर्न करते हो. फिर चाहे 1 साल का कोर्स है, चाहे 2 साल का कोर्स है, चाहे 4 साल का कोर्स है, डिग्री आपको मिलती है. यू आर रिप्रेजेंट ऑफ दैट थिंग.
ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے اتنے سے اتنے ٹائم پیریڈ میں یہ ڈگری کمپلیٹ کی ہے. دیٹ از مائی نان فارمل ایجوکیشن، بٹ میں نے گھر بیٹھ کے کی ہے، جس کو ہم ڈسٹینس لرننگ بھی کہتے ہیں. آئی ہیو آلریڈی ڈن ایم ایڈ. میرا بھی ریسنٹلی ریزلٹ آیا تھا، جبکہ میں اتنی پریشان تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ بس اس بار تو میں ضرور فیل ہوں گی، بٹ آئی واز کلیئر. دیکھو چیزیں بڑی ڈفرنٹ تھی، چیزیں بہت مشکل تھیں، کرونا تھا، سارا کچھ تھا، میری جاب تھی، میں نے جانا بھی تھا، میں نے آنا بھی تھا، بیچ میں میرے گھر میں سب کو کرونا ہو گیا. پھر اس ساری سچویشن میں وٹ آئی مینج مائی جاب, what I manage my family, what I can't manage my education, but I get the degree. میں نے ایجوکیشن کو 25% دیا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ علامہ اقبال نے مجھے مارکس نہیں دیے تو یار یہ بڑی زیادتی ہے، یہ نہایت زیادتی ہے. علامہ اقبال میں وہ لوگ بھی ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں، علامہ اقبال میں وہ بھی ہیں جو شیلڈز بھی لیتے ہیں، علامہ اقبال میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایک گریڈ بھی لیتے ہیں. اگر میں نے محنت نہیں کی تو میں کسی چیز پہ بلیم نہیں کر سکتی کہ بڑا مجھے یہ علامہ اقبال والوں نے تو سی ڈگری دے دی ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو انفارمل ایجوکیشن سکھاتی ہے. انفارمل ایجوکیشن سکھاتی ہے کہ آپ کوئی بھی میتھڈ اپنائیں، کوئی بھی میتھڈ، آپ اسکول نہ جائیں، آپ کسی بھی جگہ پہ نہ جائیں، مگر پھر بھی ہم لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. آپ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں. پھر چاہے میس میڈیا ہے، مارکیٹ ہے، یا آپ کا گھر ہے. انفیکٹ میں آپ کو ایک شیئر کرتی ہوں. میں مارکیٹ کبھی نہیں گئی سودا وغیرہ لینے کے لیے، یہ جو اسپیشل ناٹ کپڑے شپڑے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو آپ کے گھر کا سودا سر ہوتا ہے، سبزی، مرغی وغیرہ، یہ ساری چیزیں. آئی وینٹ ٹو دا مارکیٹ، اور میں نے جا کے مرغی والے سے کہا 1 کلو مرغی دے دینا. نہیں، میں نے کہا 1 درجن مرغی دے دینا. تو آگے سے میری شکل دیکھ رہا ہے. تو آگے سے میری بہن مجھے کہہ رہی یار آر یو سیریس؟ میں نے کہا کیوں؟ تو آگے سے کہتی یار تم نے مرغی لینی ہے. تو میں نے کہا تو کہا ہے نا میں نے 1 درجن دے دو. تو آگے سے میری بہن نے کہا یار درجن نہیں ہوتی، کلو ہوتی ہے. تو میں نے آگے سے کہا میں نے کہا اچھا 1 کلو مرغی دے دو. آگے سے پھر وہ بندہ میری شکل دیکھ رہا ہے. آگے سے میری بہن مجھے کہہ رہی یار 1 کلو مرغی نہیں ہے، 2.5 کلو ہے، 1.25 کلو. 1 کلو کو تو چھوٹا سا چوچا آئے گا. تو آئی واز سیئنگ اچھا. میں نے کہا ویسے آپ کے پاس کتنے کتنے کلو والی مرغیاں ہوتی ہیں؟ دیکھو اگین آئی ہیو میڈ اے ویری سلی کوسچن. although I'm an MPhil اسٹوڈنٹ، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، میں اس کو دکھاؤں گی تو آگے سے کہ یار اس کو پھاڑ دو، کہ تمہیں یہ نہیں پتا تم لینے کیا آئی ہو. رائٹ؟ میں نے کبھی جب ایکسپوجر ہی میرا مارکیٹ پلیس کا نہیں ہے تو obviously میں سلی کوسچنز ہی کروں گی. بٹ یہی چیز میں مارکیٹ میں بھی جا کے سیکھوں گی کہ اچھا یہ چیز تھی، یہ تھی، یہ تھی. آپ ہمیشہ ایک لائف لانگ پروسیس میں رہتے ہو. اگین میرے وہ سلی کوسچن کی وجہ سے وہ بےچارا مرغی والا تو بہت ہنسا، بٹ اس کے بعد اس نے کہا کہ باجی ہمارے پاس 5 کلو والی مرغی تو نہیں ہوتی ہے، مگر ہمارے پاس 2 کلو والی، 2.25 کلو والی یا 1 کلو والی بھی ہوتی ہے نا. تو میں نے آگے سے اپنی بہن کو کہا تو اگر ہمیں 5 والی کرنی ہوگی تو ہمیں 2.5 والی لینی ہوگی. تو مریم کہتی ہے اف عروج آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے مرغی لینی ہے، مرغی لے لو، ایک مرغی لے لو بس، پھر ہم گھر چلتے ہیں. تو میں نے آگے سے کہا میں نے کہا اچھا 2.5 کی 2 مرغیاں دے دو. اگین آپ کے پاس لیول ہی نہیں ہے. آپ جتنی بھی مطلب آپ کے پاس جتنا بھی کانسیپٹ ہے نا، جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو، یو ہیو ٹو اڈیپٹ دیٹ تھنگ. مجھے وہ چیز تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک میرا ایکسپوجر نہیں ہوگا، میں پریکٹیکل نہیں کروں گی. میں نے بھی کہا نا انڈیویجول لرنس فرام ڈیلی ایکسپیرینسز. میں اپنے ڈیلی ایکسپیرینس سے سیکھ رہی ہوں. وہیں پر اگر کوئی مجھ سے کوئی بہت بڑا ڈیسیجن لینا ہو کسی بھی چیز کے معاملے میں، تو میرے خیال میں وہ بہت آرام سے لے لیتی ہوں، کیونکہ اٹس اے میٹر آف ٹائم. اٹس اے میٹر، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ چیز کتنی ہے. وہیں پہ مجھے اپنی فیملی کے لیے کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا تو میں بڑی پرفیکٹلی لے لوں گی. کیوں؟ کیونکہ میری لائف کا 100% جو ہے وہ میری فیملی کے لیے. دس از واٹ آپ کا جو انڈیویجلی بیسڈ آپ ڈیلی ایکسپیرینس سے سیکھتے ہو، اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. اگر میں نے فارمل ایجوکیشن سیکھی ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ میں نے ایک اسکول میں اتنے سے اتنے ٹائم میں رہنا ہے، تو میں اپنی ورک پلیس پہ بھی رہوں گی. میری ورک پلیس بھی مجھے سکھاتی ہے کہ اس جگہ کو اپنا سمجھو. میں نے ابھی میں نے پچھلے لیکچرز میں بات کی کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ میں کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں رہ کے کام کرتی ہوں تو میری ڈیووشن اس انسٹیٹیوشن کی طرف ہوتی ہے، اس میں کام کرنے والے ہر بندے کی طرف ہوتی ہے، اور میں اس جگہ کو اپنا گھر ہی سمجھتی ہوں. پھر چاہے وہ آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہو، پھر چاہے وہ آپ کے ایک چھوٹا سا کیبن ہو، یا کچھ بھی ایسی چیز ہو. although I am a government person، تو میرے کمرے میں مجھے بچپن سے نا بڑا فیسینیٹ لگتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کے گھر ہوتے ہیں یا آفیسز ہوتے ہیں نا. تو جب میں
APK میں گئی تو وہاں کا انفراسٹرکچر ہمارے پنجاب کے کلچر سے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ لوگ آپ کے بنیادوں کو بلڈنگس کو بہت خوبصورت نہیں سجاتے, نارمل ہوتے ہیں, بالکل ایوریج ہوتے ہیں. تو when I was there تو میں آگے سے ان کو دیکھ رہی, اور میرا نائب قاصد مجھے کہتا ہے میڈم آپ تو روشنیوں کے شہر سے آئی ہیں, تو میڈم آپ کو تو یہ سارا یہاں پہ اندھیرا اندھیرا لگے گا. میں نے کہا نہیں, آئی ایم ہیپی ہیئر. دا تھنگ از دیٹ کہ ویری نیکسٹ ڈے سے میرے آفس میں کام کرنا شروع ہو گیا. جی پینٹ شینٹ ہو رہا ہے, صفائی شفائی ہو رہی ہے, نیچے کارپیٹ شارپیٹ لگ رہے اور سارا کچھ کر رہے. تو میں نے کہا یہ میرے آنے کی تیاریاں کر رہے ہو یا آلریڈی آپ نے انسٹیٹیوٹ کو سنبھالنے کی کوشش کرنی شروع کر دی؟ تو انہوں نے کہا نہیں میڈم, وہ اصل میں نا ہمارے سینئرز آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلے جی جگہ کو بدل دے. تو ہمارے پاس جتنے اثاثے ہوتے ہیں, جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں بیٹے, ہم نے اسی میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی کہیں آپ کو میرا نہیں خیال, مطلب میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھی ہوں. تو میں بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھی ہوں جس کا مطلب یہ کہ میں حکومت کا پیسہ لگانا استعمال کر دوں, میں ویسٹ کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے میم, وی ہیو attempted the papers with full devotion in English languages, with good presentation skills, but marks in first semester were not according to our expectations. Ijaz, again I'm repeating, if you expect something, آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ مت کرو. نو میٹر آپ نے کتنی بھی محنت کی ہو, بٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کی محنت وہ شاید لیول پہ نہیں ہوگی, تبھی آپ کے مارکس کم آئے. اگر آپ کے مارکس پھر بھی کم آتے ہیں آپ کی بہت محنت کے باوجود, دین ٹیک اٹ ایز اے نصیب کہ یہ آپ کے نصیب میں جتنا لکھا تھا آپ کو اتنا مل گیا. کبھی بھی کسی کو بہت ایکسٹرا نہیں ملتا. ٹھیک ہے, کبھی کوئی محنت نہیں بھی کرتا اس کو بہت کچھ اچھا مل سکتا ہے. اب اس میں آپ اگر یہ کہو کہ جی ٹیچر نے مارکس نہیں لگایا, تو چلو کہہ سکتے ہیں ٹیچر بیچارہ سن تھوڑی نہ رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر میم اس بات کو میں نہیں مانتا کہ کم محنت کی. نہیں, میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آپ کم محنت کرو. آئی مین ٹو سے کہ اگر آپ نے اتنی محنت کی تھی تو پھر آپ کے مارکس اتنے ہونے چاہیے. اگر آپ سب چھوڑو, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ انفیکٹ آئی ہیو ڈن دا پیپر. میں نے جتنے محنت کی ہوگی, کتنی کی محنت کی ہے میں نے 25, بٹ پھر بھی میں کہہ رہی ہوں انہوں نے مجھے بہت اچھے مارکس دیے ہیں. آئی ایم ہیپی, میں تو ڈی سوچ کے بیٹھی ہوں. میم اس بات کو میں نہیں مانتا کہ کم محنت کی. ہاں ٹھیک ہے ذوالفقار, اٹس اوکے بیٹا, بٹ یو آر ایکسپیکٹ آؤٹ کلاس, یو آر ایکسپیکٹ کہ بہت زیادہ اچھے مارکس آنے چاہیے تھے. شاید وہ غلط ہوگا. میں سیدھی سی بات کر رہی ہوں کہ میں نے کہا نا میں نے 25% بھی محنت نہیں کی, بٹ آئی گاٹ گریڈ بی. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یار میں پاس ہو گئی ہوں. آئی ایم جسٹ سیئنگ. اور میرا اس میں سی نہیں ہے, میں اس پہ خوش ہو رہی ہوں. دیکھو اپنے اپنے لیول ہے نا, مجھے اپنی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ملا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے کہیں محنت نہیں کی. آئی سویئر, میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے محنت نہیں کی, اس کے باوجود آئی گیٹ بی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے جو نارمل ایکسپوجر سے ان چیزوں سے سیکھا تھا, میں نے جسٹ وہی لکھا. بٹ پھر بھی, اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں میم تھی, میں پہلی دفعہ یہ پیپر دے رہی تھی ایم ایڈ کے. ایجوکیشن میں میرا پہلا ہی سال تھا نا میم. میں نے 5 پیپرز میں شیٹ اینڈ کی, اینڈ سب کوشچن کو بہت ایکسپلین بھی کیا, بٹ پھر بھی. اچھا دیکھو, بینگ اے اسٹوڈنٹ, میم کچھ اردو میں اٹیمپٹ کیا تھا, ان کے بھی سیم ہے. یار اس میں میرے کہنے کا مقصد ہے آپ ٹیچر پہ بلیم ڈال سکتے ہو, کیونکہ آپ نارملی جو ٹیچر آپ کے پیپر چیک کرتے ہیں علامہ اقبال والے, وہ آپ سے بالکل بے غرض ہوتے ہیں. ان کو صرف پیپر چیک کرنے سے غرض ہوتی ہے. ان کو یہ غرض نہیں ہوتی, وہ اجاز کو نہیں جانتے, وہ کسی ثنا کو نہیں جانتے, وہ کسی کیا کہتے ہیں ذوالفقار کو نہیں جانتے. وہ جسٹ جانتے ہیں کہ ہم نے پیپر چیک کرنے. اسائنمنٹ میں بھی کم لوگ, یار میں بتاتی ہوں ثنا, میری اسائنمنٹ تھی دیٹ از آئی سی ٹی ان ایجوکیشن. ٹھیک ہے, میرا کمپیوٹر کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے, بٹ آئی گیٹ 60 اینڈ 67 ان بوتھ اسائنمنٹس. ٹھیک ہے, بٹ اٹس اوکے. میری باقی اسائنمنٹس میں 90 بھی تھا, 97 بھی تھا, اور 52 بھی تھا, بٹ اٹس اوکے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی ٹیچر آپ کو بہت اچھے لیول سے دیکھتا ہے, کوئی ٹیچر دیکھتا ہے کہ پریزنٹیشن اسکلز کیسی. جیسے انفیکٹ ابھی میری پی ایچ ڈی کی کلاس میں میرے ساتھ سر ہیں, ہی از ایئر کموڈور ان ایئر فورس. ٹھیک ہے, اور وہ جب اپنی پریزنٹیشن بنا کے لے کر آئے, اپنی اسائنمنٹ بنا کے لے کر آئے, تو میں ان کی اسائنمنٹ دیکھ رہی تھی اور میں ان کی شکل دیکھ رہی تھی. تو آگے سے سر کہتے کیا ہوا میڈم؟ میں نے کہا نہیں سر, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نے اتنی بیٹھ کے اکیلے محنت کی ہے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میڈم, آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس دماغ ہے, آپ تھوڑا لکھے نیچے آپ ڈیزائن بنائے, تھوڑا لکھے نیچے ڈیزائن بنائے. اور تو میں اس بات پہ ہنس پڑی. میں نے کہا سر آپ نے تو بالکل بچوں والی بات کر دی ہے, میں تو آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی. کہتے نہیں میڈم, جب آپ پیپر پہ لے کر آئے نا, اٹ شوڈ بی پریزنٹیبل.
اٹ شوڈ بی پریزنٹیبل. اور دیکھو یہ بات مجھے پی ایچ ڈی کے بہت سینئر بندے نے سمجھائی ہے. میں جب پیپر چیک کرتی ہوں تو میں ایز اے ٹیچر میں بھی یہ چیز دیکھتی ہوں, مگر جب میں پیپر اسائنمنٹ کر رہی تھی نا تب میرے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پیپر یا میری اسائنمنٹ شوڈ بی پریزنٹیبل ہونا چاہیے. میری بہت ہلکی پھلکی سی اسائنمنٹ تھی, لوگوں کا پرابلم ہے, بٹ اس میں بھی آر ڈبلیو کیا. بیٹا اس کا سارا کریڈٹ گوز ٹو علامہ اقبال کے ایل ایم ایس تھوڑا ایسا ہے, ٹیچرز ایسے. مظہر وعلیکم السلام میم. ابھی ایک بات بتاتا ہوں, میں اپنی اسائنمنٹ کو سبمٹ کروائی, این سیم اسائنمنٹ ایک اور کلاس میٹ نے کروائی, مجھے 85 ملے اور ان سے 78. بیٹا میں بھی اسائنمنٹ چیک کرتی ہوں, مجھے اگر کسی کی سیم اسائنمنٹ لگتی ہے نا میں آٹومیٹکلی 2 نمبر کم دے دیتی ہوں. میں بھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ چیٹر ہوتی ہے یہ. کوئی بات نہیں ہے, خیر ہے. اچھا چلو چھوڑو, اس چیز کو ایک طریقے سے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جتنے نمبر لکھے نا آپ کو وہی ملنے, نہ اس سے زیادہ ملیں گے نہ اس سے کم ملیں گے, نہ بہت زیادہ ملیں گے نہ بہت کم ملیں گے. آپ کی محنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھی نا, چلو ٹیچر نے نہیں دیکھی. اس چیز کو ایسے تو دیکھ سکتے ہو 5 منٹ کے لیے, اس چیز کو ایسے دیکھو کہ جتنا آپ کے نصیب میں تھا نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پرفیکٹ دیا. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کہاں میں نے محنت نہیں کی تھی اینڈ آئی گیٹ دی, کہاں میں نے محنت کی تھی اسائنمنٹ پہ اینڈ آئی گیٹ سی. اٹ مینس کہ میرا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اتنا ہی سرکل لکھا ہوا تھا جتنا سرکل لکھا ہوا ہے. مجھے ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ بہت ایکسپیرینس ہے مجھ سے بیٹر ہے, اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میڈم جب آپ پلیٹ پہ کوئی چیز لے کر آتی ہیں تو اٹ شوڈ بی پریزنٹیبل. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا ہاں ہوتی ہے. اور میں اس ٹائم پہ ہنس رہی تھی اور میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ میں نے کہا دیکھو آئی ایم اے ٹیچر, میرا اتنا ایکسپیرینس ہے, اور میرا ایکسپیرینس کس کام کا ہے کہ جب میں نے میڈ کی اسائنمنٹس بنائی تو میں نے صرف کاپی پیسٹ کر کے لکھا ہوا تھا, میں نے کوئی پریزنٹیشن اسکل نہیں بیچ میں ڈالی تھی. یہ میرا فال تھا. سی میں نے چیز سیکھی ہے نا کہ 30% والوں کو بھی پاس کر دیں گے. او ہو ذوالفقار, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ کوئی ٹیچر کیا کہہ رہا ہے بیٹا, آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے یا کسی کا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو ایک جائز صورت حال پہ دیکھتا ہے نا. ہمیں فرسٹ سیمسٹر میں سکون ملا تھا, انہوں نے ہمیں پاس کر دیا تھا سب کو, بہت سب بچے اس میں بھی رہ گئے تھے. ٹھیک ہے, کسی کے اسائنمنٹ گم ہو گئی تھی, کسی کا کچھ گم ہو گئے تھے, بٹ اٹس اوکے, ٹرائی ٹو اوائڈ. ہاں بس آپ کو نئی نیوز بھی ملتی رہتی ہے اور کچھ نئی بھی ہوتی ہیں, تو چلو اس کو سائڈ پہ کرو اور یہ سوچو کہ آپ نے محنت کتنی کی تھی. اگر آپ نے محنت کی تھی اور آپ کو بیک نہیں ملا دین لیو اٹ آن اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر محنت کا پھل دے گا جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. اٹس سمپل. میں یہ چیز مانتی ہوں, آپ سے آپ لوگ بھی مانیں کہ آپ نے جہاں محنت کی ہوگی وہاں پہ نہیں ملا ہوگا نا, تو بس سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محنت کسی اور کھاتے میں ڈال دی ہوگی. میں نے اگین ابھی آپ سے کہا کہ آپ ایز اے سوشولوجسٹ ہمیشہ 4 چیزوں پہ فوکس کرتے ہو نا, محنت پہ, گولز پہ, آؤٹ کم پہ, اور سب سے لاسٹ میں انکم پہ. آپ نے محنت کی, آپ نے گول کیا, آپ کا آؤٹ کم گیا ہے, آپ کو اچھی جاب مل گئی اور آپ کی انکم کیا 6 ڈیجٹ والی سیلری. دیر از ناٹ اے 6 ڈیجٹ سیلری ان ہول پاکستان. ایک کمپنی میں آپ جاب کرتے ہو وہاں پر آپ کو 15,000 روپے دیے جاتے ہیں, وہیں پر ایک شخص جو ہے ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی 6 لاکھ روپیز جاب ہوگی. اس میں اور آپ میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ اس میں اور آپ میں صرف ایجوکیشن کا ڈفرنس ہوگا, اس میں اور آپ میں ایکسپیرینس کا ڈفرنس ہوگا. وہ بندہ پچھلے 7 سال سے کسی جگہ پر کام کرنے کے بعد اس پوسٹ پر رہا ہوگا, جو ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی میں آپ ہی کی جاب پر بیٹھا ہو. ڈپینڈز آن یو کہ آپ اس 15,000 کی جاب پہ خوش ہیں یا اس 6 ڈیجٹ کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں. محنت کریں, آپ کسی بھی لیول پر ہیں, آپ کو کبھی کوئی چیز آپ سے چھوٹی نہیں ہوگی, کبھی کوئی آپ سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا. آپ کا رسک آپ کا ہے بھائی, سمپل سی بات ہے. میں چائے بنانے کے لیے اگر محنت نہ کروں تو میری چائے خراب بنے گی, سارے دن اچھا جائے تو اچھی نہیں بنی. ہاں میں نے محنت ہی نہیں کی تو پھر میں کیسے کہوں گی کہ چائے بہت اچھی بنے؟ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے, جن تو نہیں ہے نا کہ چراغ آپ نے گھسیٹا اور جن آ گیا ہوں, ہاں میں پیسا ہوں, میں تو یہ ہوں, بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے آپ کے لیے. لائف آپ کو, آپ کے پرسپیکٹیوز آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ایجوکیشن بیسیکلی آپ کو کس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے. یہ تو آپ ایک ویگ بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب ماریا بھی اسمائل کری اور شعیب کا تھمز اپ آ گیا. میں 60 پہ سیٹسفائی ہوں, اوپر آئے بہت اچھا کام ہے تو کسی اور پلس آ جائیں گے یا نیکسٹ مسئلے میں زیادہ محنت کریں گے. ہاں انشاءاللہ ہمیشہ سوچو کہ میں نے اگلے میں کتنی محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. کوئی نہیں بیٹا, ہم ٹیچرس کو بھی اتنا ہی پتا انفارمیشن پتا ہوتی ہے. فار ایگزامپل مجھے میرے خیال میں مجھے ٹائنی لٹل بٹ سی کو انفارمیشن ہوتی ہے اباؤٹ اسائنمنٹس اینڈ نتھنگ.
اس کے علاوہ مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا. میں تو سارے بچوں کو, مجھے بچے میسج کرتے میڈم تیرے مارکس دے دیں گی آپ, اور اس کے بعد میں کہتی ہوں اچھا بیٹا, میں نے کہا جاؤ جا کے چیک کرو, تو اس کے آگے میں 90 مارکس لگا دیتی ہوں. وہ بچہ خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں کہتا ہے میڈم بتائیں میں آپ کو کیا بھیجوں کیا بھیجوں. میں کہا بیٹا فی الحال صرف دعائیں بھیج دو بس. میں اتنا کر سکتی ہوں اگر میرے بس میں ہے تو. وہیں پر میں جو کسی کا پیپر چیک کروں گی اور مجھے لگے گا کہ یار میں اگر ایک بچے کو زیادتی کر کے کم مارکس دے رہی ہوں اور ایک بچے کو میں زیادتی کر کے زیادہ مارکس دے رہی ہوں, تو اگین اکاؤنٹیبل تو میں ہوں نا, اللہ کے ہاں تو میں جواب دوں نا. تو اٹ ڈیپینڈز آن یور پرائیورٹی. چلو چھوڑو اس کو, ان ساری باتوں کو ہم اپنے سوشل پرسپیکٹو پر آتے ہیں ایجوکیشن کی, کہ فنکشنلسٹ کیا ہوتے ہیں. what purpose does formal school have for society. فنکشنل کہتے ہیں کہ ہر بچے کو سوسائٹی میں ہر بچے کو فنکشنلسٹ طور پر فارمل ایجوکیشن میں جانا چاہیے, کیونکہ وہ جا کے دیکھے تو صحیح کہ فارمل ایجوکیشن کا بیسیکلی مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کانفلکٹ تھیورسٹ کہتے ہیں کہ اسکول ریپروڈیوس دا سوشل انکوالٹی آف اے سوسائٹی. کانفلکٹ والے کہتے ہیں کہ جو اسکول ہے وہ بیسیکلی انکوالٹی پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ بچے اگر گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں, یعنی کہ سوری ایک اچھے لیول کے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اچھے لیول کی جاب ملے گی. میں نے بڑے لوگوں کو آج کل دیکھتی ہوں, وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا آپ کی کوالیفیکیشن کون سی یونیورسٹی سے. جب میں یونیورسٹی بتاتی ہوں تو آگے سے کہتے ہیں میڈم آپ کو پھر بھی جاب ملی. حیرت ہے, میں نے تو نس سے کیا, میں نے تو لم سے کیا, and I didn't get the job. تو میں آگے سے ان کو کہتی ہوں I think problem is not in the university, I think problem is in you. آپ میں جگہ میں کبھی پرابلم نہیں ہوتی, پرابلم انسان میں خود میں ہوتی ہے. یہ سوشیولوجی ہے, سمپل سی چھوٹی سی سوشیولوجی ہے کہ آپ کی جو سوشل ریپروڈیوس کرتا ہے سوسائٹی, آپ کو مڈل کلاس یا لوور کلاس کے اسکول میں لے کر جاتی ہے, تو وہیں پر بیٹھ کے ٹاٹ پہ بیٹھا ہوا بچہ بھی ایک پرائم منسٹر بن سکتا ہے. وہیں پر ایک اچھے اسکول میں, بیکن ہاؤس میں, سٹی میں, روٹس میں پڑھنے والا بچہ ایک نارمل لائف انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ بے شک چیخیں مار مار کے زمین پہ بیٹھ بیٹھ کے رگڑ رگڑ کے پڑھاؤں کہ میں بیکن ہاؤس سے پڑھاؤں, میں بیکن ہاؤس سے پڑھاؤں, پلیز سمجھو مجھے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں, آپ کا لیول تو وہ ہے جس وقت آپ یہاں پر ہیں, دیٹس یور لیول. آپ اگر گورنمنٹ اسکول سے, ایف جی اسکول سے پڑھے ہیں, گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں, تو بھی ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی کتنی محنت ہے, آپ نے اس کے لیے کتنا کام کیا ہے, آپ نے کتنا فوکس کیا ہے. میں یونیورسٹی میں گئی, میں بہت سارے موسٹلی جنہوں نے کہا جی ہم قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم فلانی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, تو میرے لیے ایکسپوجر ایم فل کا ویری فرسٹ تھا. میں کو ایجوکیشن لائی تھی, ایم فل واز ویری فرسٹ کو ایجوکیشن یونیورسٹی فار می. میں نے وہاں پر لوگوں سے یہ سیکھا کہ لوگ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں, ان کا کام ان کی بڑائی بیان نہیں کرتا. جب میں تھیریز بناتی تھی تو میرا ٹیچر مجھے کال کر کے بلاتا تھا اور کہتا تھا کم ہو گئی ہے, اینڈ جب میں ان کے پاس جاتی تھی تو بیٹا کس نے آپ کو تھیریز کرتی ہیں, تو میں کہتی تھی سر میں نے کی ہیں. تو کیسے سر کہتے تھے آپ کو پتا آپ نے بہت اچھی تھیریز کی ہیں, اور میں لٹرلی وہاں پر رونے والی ہو جاتی تھی, کیونکہ مجھ پہ اتنا پریشر ہوتا تھا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, میں تو ان لوگوں سے بہت لو ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اور جب وہیں پر آپ نے بہت اچھا کام کیا تو لوگ آپ کو تعریف بھی کر رہے ہوتے. دس از واٹ لائف از آل اباؤٹ, کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے, کس جگہ پر کی ہے اور کب کی ہے. اگین ٹو دا پوائنٹ, آپ کی جو وہ کیلکولیشن ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جب ہماری اسٹیٹس کی کلاس تھی, تو اسٹیٹس آپ کو پتا ہے سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہو آپ لوگ, ہم انٹریکشن کی بات کرتے ہیں نا کہ ہاؤ ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن شیپس, یا ہاؤ اسٹوڈنٹس پرفارم ان اسکولس. اگین میری اسٹیٹس کی کلاس ہے, اور اسٹیٹس کی کلاس میں میرے ٹیچر اتنے سڑو تھے, اتنے روڈ تھے کہ وہ اس کی کلاس میں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم میرے خیال میں 108 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اس وقت کلاس میں, 108 بچے کلاس میں ہیں. ٹیچر سامنے ایک چھوٹے سے بورڈ پر سٹیٹس کا کوسچن کروا رہا ہے, یار میری 6x6 ہے, مجھے کوسچن نظر نہیں آتا تھا, اور مجھے حیرانگی ہوتی تھی, آئی ایم ان دا مڈل, اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی کہ پتہ نہیں جو ٹاپ پر لاسٹ میں بیٹھا تھا کوئی بچہ, اس کو کیسے نظر آتا تھا. وہاں پر سر کبھی کبھی کوسچن نے کروانے میں بڑی زیادتی کرتے تھے, دلی سے کروا کے نہ رب کر دیتے تھے, جیسے ہی کرواتے رب کر دیتے. اب ایمان سے بتاؤ, کرنے میں اتنا ٹائم لگا, پہلے تو اٹھ کے دیکھنے میں اتنا ٹائم لگ رہا, پھر بھی اسٹیٹس میں جب سارے بچے فیل ہو جاتے تھے تو سر کا نام ہو جاتا, سر بڑے اسٹرکٹ ہیں. تو میں نے جب اسٹیٹس کا پیپر دیا and I got B in it, تو میں لٹرلی جا کے پیپر کو 2 دفعہ دیکھ کر آئی, اور میں نے کہا یہ میں نے پیپر کیا, اور آگے سے سر بھی میری شکل دیکھ رہی ہے, تم نے پیپر کیا ہے. سر کہتے ہیں بڑی مشکل ہے مجھ سے کوئی گریڈز لے جائے. میں نے کہا وہی تو میں سوچ رہی میرے گریڈز آئے کیسے ہیں. اب یہاں پہ ہم کیا کرتے تھے, سارے بچے سارے اسٹوڈنٹس ہم باہر بیٹھ جاتے تھے لان میں, ایک بچہ کوسچن کرواتا تھا, دوسرا بچہ اس کوسچن کو دیکھ کے کاپی کرتا تھا, تیسرا بھی کاپی کرتا تھا. اب کاپی, وہ کہتے ہیں نا عقل نقل کی ضرورت ہوتی ہے, اب کاپی تو آپ کر رہے ہو, مگر کیا آپ سمجھ رہے ہو,
کیا آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ تو پھر ہم پتہ کیا کرتے تھے، ہم اسٹیٹس کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے نا بچوں کو ورغلا کے لے کر آتے تھے کہ یار آپ آئے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں پلیز، ہمیں ایک کوشچن سمجھا دیں. یہ بچے کرتے تھے. دس از ہاؤ وی لرن، دس از ہاؤ وی لرن. تو تب مجھے وہاں پر سمجھ میں آیا کہ اچھا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہو تو باقاعدہ اس کو رشوت دی جاتی ہے. تو میں اپنی کلاس میں نا مطلب میری کلاس میں دے یوزلی کال می سسٹر، تو اس میں یہ پرابلم ہوتا تھا کہ اکثر مجھے یہ سننے کو ملتا تھا کہ یار آپ کیا کرتی ہیں، آپ بیٹھ کر باقاعدہ بچوں کو پڑھانے لگ جاتی. اور میں ایسی ہی ہوں کہ میں ایم فل میں آئی وہ اپنی کلاس میں سب سے بڑی بھی اور سب سے چھوٹی بھی مجھے ہی سمجھا جاتا تھا. حالانکہ کوئی مجھ سے یہی پوچھتا تھا کہ یار تمہاری عمر کیا ہے. میری ہائٹ شارٹ تھی تو سارے میں کہتے ہیں آپ تو چھوٹی ہیں، بھی رہنے دیں. اور آئی واز لائک کہ اچھا ٹھیک ہے. اور جب میں کبھی ایج بتاتی تھی تو آگے سے کہتے میڈم آپ تو سب سے بڑی ہیں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے اٹس اوکے. وہیں پر ہم اپنے ادھر ڈپارٹمنٹ کے باہر سیڑھیوں پہ جب میں بیٹھتی تھی نا، آئی واز اونلی الون ود مائی 2 فرینڈس. میری 2 فرینڈس ہوتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کو سمجھا رہی ہوتی تھی. اور جب میں سر اٹھا کے دیکھتی تھی تو میرے آگے پیچھے پوری اسٹیئرز بھری ہوتی تھی. میرے ڈپارٹمنٹ کی کلاس کی لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی تھی، لڑکے بھی بیٹھے ہوتے تھے، سینئر بھی بیٹھے ہوتے تھے، جونیئر بھی بیٹھے ہوتے تھے. اور پھر ہمارے ٹیچر آتے تھے اکثر، سر آگے سے کہتے ہیں مجھے تو کلاس لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، عروج باہر کلاس لے لیتی ہے. تو دیکھو یہاں پہ میرا کیا روم ہوا، میرا اپنا انٹلیکچوئل. جب آپ کسی کو چیز سمجھاتے ہو نا تو آپ کا اپنا آٹومیٹیکلی جو آپ کی انٹلیکچوئل ابیلٹی ہے نا وہ باہر آتی ہے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھ کے آتی تھی. سو دیکھو مجھے چیز سمجھ میں آنی شروع ہوگی. جب آپ کو چیز سمجھ میں آئی ہے تو وہ آپ کا وے آف ایکسپلین ہے. مجھے انٹریکشن سے سمجھ میں آئی کہ میں نے بچوں سے انٹریکٹ کیا نا، اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر پرفارم کر کے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. پھر آپ اسٹرکچرل فنکشنل تھیوری آف اسکولنگ میں جا کے دیکھتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فوکسز آن دا ویز ان وچ اسکولنگ کنٹریبیوٹس. آپ کو اسکول کس چیز پہ کنٹریبیوٹ کرنا سکھا رہا ہوتا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں آپریشنل آرڈرلی بہیو کریں. آپریشنل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، ٹھیک ہے، آپریٹ کرنا. تو اگر آپ آپریشنلی آرڈرلی بہیو کریں گے تو آپ کے لیے سوسائٹی میں جگہ بنے گی. پھر آپ کی سوشلائزیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کے تھرو ہوتی ہے. ہم بچے کو اے بی سی لکھنا سکھاتے ہیں تو اس کو پہلے ہم یہ بتاتے بیٹا یہ جو ریڈ کلر ہوتا ہے دس از ریڈ کلر، دس از ایپل. مینس کا جو ایپل کا کلر ہے وہ ریڈ ہے. اے فور ایپل ہو گیا، آر فور ریڈ ہو گیا. اب بچے کو یہ دونوں چیزیں پہلے بچے کو صرف یہ سمجھ میں آئے گا اے فور ایپل ہوتا ہے اور جو ایپل ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی بچے سے پوچھ لو کہ آر سے کیا بنتا ہے تو کبھی بھی نہیں بتا پائے گا کہ ریڈ ہے. اس کو اے فور ایپل ہی آئے گا، ٹھیک ہے. بٹ یہاں پر آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ سوشلائزیشن کے تھرو سیکھتا ہے. جیسے پارسنس کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اسپیسیفک اسٹینڈرڈ، آپ کی فیملی سے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ لائف اسٹائل کی طرف لے کے جاتی ہے. اسٹینڈرڈ لائف اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ سوشیولوجی میں ایک بہت بڑی کہاوت مشہور ہے، غریب پیدا ہونے میں پرابلم نہیں ہے، غریب مرنے میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی سمپل سی وے ہے. اچھا پھر ہمارے پاس آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم لوگ کیا چیزیں اسکول میں سیکھتے ہیں. ہم سوشلائزیشن دیکھتے ہیں، کلچرل انوویشن دیکھتے ہیں. کلچرل انوویشن یہ کہ ہم ویسٹ اور ایسٹ کا کنٹراسٹ کرتے ہیں. ہم نئے نئے ڈفرنٹ طریقے کے کلچرز لے کر آتے ہیں. ہم انوویٹڈ کلچرز لے کر آتے ہیں جس کو آپ فیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ اوڑھنے بچھونے کا سلیقہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس تعلیم آتی ہے نا تو تعلیم جب جانور کے پاس آئی تھی نا تو اس نے خود کو کور کرنا سیکھا تھا. ٹھیک ہے، تعلیم جب انسان کے پاس آئی تھی تو اس کو خود کو کور کرنا چاہیے، نہ کہ بے باک ہو کے پھرنا چاہیے. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، ہماری ایجوکیشن بھی یہی کہتی ہے. دا تھنگ از دیٹ ڈزنٹ میٹر کہ جو میلز ہیں وہ ایک انفارمل ڈریس میں اپنے آفس کبھی بھی نہیں جا سکتے. آفس میں دے شوڈ بی پریزنٹیبل. ان کو ویسے ہی سوٹنگ پہننی چاہیے، ویسے ہی کپڑے پہننے چاہیے. اگر شلوار قمیض پہنی ہے تو اٹ شوڈ بی آئرنڈ، اٹ شوڈ بی کلین، اٹ شوڈ بی نیٹ. یہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر آپ ایز اے فیمیل جاتے ہیں تو آفس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ بی بی آپ جو ہے برقع پہن کر آ جائیں تو آپ کا برقع نیٹ اینڈ کلین نہ ہو. آفس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اگر آپ آ رہی ہیں تو آپ کے بالوں کے اسٹائل اچھے نہ بنے ہوں، آپ نے دوپٹہ اچھا نہ پہنا ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں ہیں. ایجوکیشن تو بیسیکلی آپ کو پالش کرنا سکھاتی ہے نا. گھر میں آپ جیسے مرضی رہیں، چل ماحول میں رہیں، بے شک آپ صوفے پہ سوئیں، بے شک آپ چیئر پر سوئیں. آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کی سوشل انٹیگریشن کے بیسکس پر ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان جائیں تو کیسے ہیں، انٹیگریٹ کیسے کر رہے ہو. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے. سوشل پلیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا معاشرے میں کیا رکھ رکھا ہوا ہے. مجھے ہاسپٹیلٹی آنی چاہیے. یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ آپ کے دوسرے مذاہب میں بھی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی پرسن آئے یو شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ سے ویلکم ٹو سم بڈی. یو شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ سے السلام علیکم، ویلکم ٹو آور ہوم.
آپ کے گھر میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو نو میٹر واٹ، آپ گھر میں چھوٹے ہو بڑے ہو، آپ گھر کے ریپرزینٹیٹر ہو، سی آر ہو آپ گھر کے، سب سے چھوٹی فارمیشن میں لے کر آتی ہے، یو آر اے سی آر آف دا کلاس، یو آر اے سی آر آف دا ہوم. آپ اس بندے کو بٹھائیں، اس بندے کو چائے پوچھے، پانی پوچھے. دس از ہاؤ یو آر ایکچولی اسٹیبلش ان دا سوسائٹی. آپ کے وہ جو لیٹن فنکشن ہے نا، لیٹن فنکشن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، مطلب یعنی کہ مجھے ٹیبل نظر آ رہا ہے، چیئر نظر آ رہی ہے، مگر وہیں پہ میرے مینیفیسٹ فنکشن کیا ہوں گے کہ مجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ میں نے اس ٹیبل کو صاف کیا یا نہیں کیا، چیئر کو صاف کیا یا نہیں کیا. آپ کی مینیفیسٹ آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ہڈن ہوتی ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوتی، سوری لیٹنٹ جو ہوتی ہیں وہ ہڈن ہوتی ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی ویلیو ہے. گھر میں کوئی آیا، آپ نے اس کو سلام کیا، اس کو پانی پوچھا، وہ پورے گھر کا امپریشن چلا گیا کہ یار یہ لوگ تو بڑے سلیقے والے لوگ ہیں. وہیں پر آپ اپنے گھر میں اپنے فادر کو، اپنی مدر کو بھی پانی پلاؤ تو بیٹا وہ آپ کا لیٹن فنکشن آپ کی ذات کا. آپ کو ایجوکیشن کہیں پہ یہ نہیں سکھاتی کہ ماں باپ کے پیسے پہ عیاشی کر کے پھر ماں باپ کو یار آپ کو تو کچھ نہیں آتا، سارا کچھ ہمیں ہی آتا ہے. ریشنل تھنکنگ آپ کہتی ہے، اٹس اے ریشنل تھنکنگ. ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے کہ آپ کو صلاحیت ہو سمجھنے کی، نہ کہ صلاحیت ہو اور خراب ہونے کی. مطلب میں نے اگر یہ پلان کر لیا کہ میں نے جا کے امریکہ میں سیٹل ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو امریکہ میں جا کے سیٹل ہونے کے لیے، ایک منٹ، یہ 17 میسجز ہیں جناب. آپ اب آئے ہیں اور آپ کو اچھی سی ٹریٹ بھی دیں گے. ماریا رکیں ذرا آپ کلاس میں. ادر کلاس میٹس سینئرز کو کھلا پلا سکتی ہیں. نہیں، اٹس اوکے ذوالفقار. اچھا ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ ماریا. تمہاری بھی آج اٹینڈنس نہیں لگے گی، ذوالفقار کی بھی نہیں لگے گی. نو سوری، when you are in the class please observe you are in the class. ابھی ہماری فارمل میں وہی میں کلاس ہو رہی ہے. اچھا، اب جو آپ کی ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے، ریشنل تھنکنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں نہ کہ اس کو اور خراب کریں. جیسے فار ایگزامپل یسٹرڈے میں نے ایک چھوٹے سے بچے کے، ہاں، یا ہم لوگ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، آئی تھنک اولاد والا ڈرامہ تھا، کہ اس میں جو وہ بڑا بھائی ہے اس نے لٹرلی اپنی مدر کو، اپنی بہنوں کو ڈس اون کر دیا. اس کی بیوی بہت اچھی ہے، وہ بیٹا کیوں ایک سیکنڈ کے لیے بھول گیا کہ جو میں آج بن گیا ہوں، جو میں آج جس مقام پہ کھڑا ہوں، میری جو حیثیت ہے کہیں پر اس کا پارٹ نہیں ہے. ایک تو وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں نا بیٹا، جو آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا مکینک کی دکان پہ بیٹھو، جاؤ جا کے سڑک پہ بھیک مانگو. وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی پتا ہے کہ اولاد کیسے ہوتے ہیں. شاید وہ اسی لیے یہ کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ ٹھیک ہے کل اولاد نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا، تو جاؤ جا کے اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ پیو، انجوائے کرو. باہر ویسٹ کے کلچر میں بھی یہ نارمل ہے. 18 سال کا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا. آپ باہر جائیں، کمائیں، کھائیں، انجوائے کریں. ہمارے ہاں پاکستان میں ہم 25 سال کے بچے کو، 25 سال چھوڑو، 30 سال تک کے بچے کو گھر میں بٹھا کے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو جوان کرتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، پھر اسے اس کے بچوں کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، تو بھی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے. مگر جہاں پہ ماں باپ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب اٹھ کے ہاتھ پاؤں چلا لو، وہاں پہ ماں باپ برے ہو جاتے ہیں اور بیٹے کو لگتا ہے کہ نہیں، ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جائیداد میں میرا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہیئر آپ کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہوتی ہے. ماں باپ، بہن بھائی آپ کو کبھی بھی کریکٹر بلڈنگ نہیں سکھاتے، وہ انسان کی خود کی ذاتی ہے، وہ آپ کی خود کی ذاتی ہے. اس لیے کیونکہ بیسیکلی ہم ہر چیز دنیا میں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو میں کسی اور کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایموشنل ڈرامہ ہے بٹ آئی ہیو سین دا ویری فرسٹ. میں نے بس اس کی ایک ہی کل کھڑے کھڑے کس دیکھی تھی. آئی واز میکنگ سم تھنگ، تو میں نے بس ایک کھڑے کھڑے کس دیکھی تھی. بٹ دیکھو، یو آر اے سوشالوجسٹ، میرے پاس ایجوکیشن ہے، میرے پاس سوشالوجی ہے، بٹ اس سے کہیں زیادہ اوپر شوڈ آئی نو کہ میرے پاس سامنے اس وقت چیز چل رہی ہے وہ کتنی میرے لیے پرپز فل ہے. میں نے رات کو 1 سیکنڈ کے لیے کلپس دیکھا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ صبح میری کلاس ہے تو میرا دل کرے میں ان کو سناؤں کہ یہ کوئی طریقہ ہے یار. آپ کے پاس ٹرانسمیٹنگ کلچر ہے، آپ کے پاس پروموشن اور سوشل اینڈ پولیٹیکل انٹیگریشن ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایکسپوجر سے ہوتا ہے، آپ کے لوگوں کے بلیف سے ہوتا ہے. آپ جو دیکھتے ہیں نا وہ آپ دوسروں کو ٹرانسفر کر. میں نے کل ایک چیز دیکھی تو میں نے آج آپ میں ٹرانسمٹ کی ہے. یہ میرا ٹرانسمیٹنگ کلچر ہے. اور پینل کون سا؟ یہ میڈیا، سوشل میڈیا. دین میرے پاس
ایک سوشل اور پولیٹیکل انٹیگریشن یہ ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں، سوسائٹی میں میرا کنٹریبیوشن کیا ہے. ایز اے ٹیچر یس آئی ڈیڈ دا کنٹریبیوشن، میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایک بات بتائی ہے، تو میرا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ ایک ریشنل تھاٹ سے ذرا سیکھو کہ سوسائٹی میں آپ کی جگہ بنانے والا کون انسان ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہے. میں اس بات سے اختلاف نہیں کرتی کہ بیوی کی یا شوہر کی حیثیت نہیں ہوتی، اختلاف اس بات سے کر رہی ہوں کہ وہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی بھی کیا اچھا انسان ہے. اگر ہے تو اس کو آپ کے بھی پیرنٹس کی اتنی ہی رسپیکٹ کرنی چاہیے جتنی وہ اپنے پیرنٹس کے لیے کرتی ہے. انفیکٹ میں تو پتہ ہے کہتی ہوں، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا کہ لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ بھی ایک گھر میں رہیں اور ہم سارے ایک ہی گھر میں ایک بڑی سی کالونی بنتی جائے، تو کتنا مزہ ہے نا، کتنی ایک ڈفرنٹ سوسائٹی ہو جائے گی. کوئی اکیلا نہیں ہوگا، کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، وچ از ویری سمپل. آپ کے بھی پیرنٹس اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے بھی ڈیپینڈنٹ اس پہ ڈیپینڈنٹ. میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب بیٹوں کو بہت اچھی بیوی دے، اور کیا کہتے ہیں سب بیٹیوں کو بہت اچھے شوہر دے، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں کی بھی عزت ویسی کرے جیسے ان کے کرنے کا حق ہے. دین آپ مینٹیننگ سوشل کنٹرول کی بات کرتے ہو کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہ چیز سیکھتے ہو کہ آپ نے کیسے پنکچوالٹی میں رہنا ہے، شیڈیول کرنا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ کی ورک ہیبٹس کیا ہے، ایک آرگنائزیشن میں رہنے کا سلیقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر سرونگ ایز این ایجنٹ آف چینج، کہ نو ڈاؤٹ سوشل بیسک اسکول آر بیسیکلی دا چینج ایجنٹ. آپ لوگوں پہ شیئر کرتے ہو اپنا نالج، لوگوں پہ شیئر کرتے ہو اپنی بلیفس اینڈ ٹریڈیشن. جو میرے گھر کا ٹریڈیشن ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، آپ اپنے گھر کا ٹریڈیشن مجھ سے شیئر کرو. تو ہمارے ایٹ کلاس میں شاید کوئی ایسا بچہ ہوگا جس کے لیے وہ بڑی ڈفرنٹ چیز ہوگی، بٹ بہت سارے بچوں کے لیے وہ ایک نارمل چیز ہوگی کہ ہمارے گھر میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. ہم سب کے گھروں میں اپنے بلیفس اینڈ کلچرز ہوتے ہیں، بٹ دا تھنگ از دیٹ کوئی دوسرے سے ڈفرنٹ نہیں ہے. وی آل آر مسلمس، وی آل آر ہیومن بینگس. ٹھیک ہے. آپ کا زیادہ تر کلچر میں کیا ہو جائے گا کہ آپ لوگ کھانا بیٹھ کے نہیں کھاتے ہو یا آپ کھانا کھڑے ہو کے کھاتے ہو، وچ از ویری سمپل نا. اسکول بھی آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے. جیسے میں نے میری کلاس میں ایک بچہ تھا وضاحت، وہ بڑا نلائق بچہ تھا اور ٹیچر اس کو اتنا مارتی تھی، حالانکہ پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو مارنا الاؤ نہیں ہے، بٹ آئی ہیو سین کہ وہ اس بچے کو ایک ٹیچر نے مارا. میری نیکسٹ ڈے اس کے پیرنٹس نہیں آئے. ویسے کسی اور بچے کو مارا تو اس کے نیکسٹ ڈے پیرنٹ آ گئے. اب میں یہ 3 دن سے یہ آبزرو کر رہی تھی کہ اس بچے کو مارو تو کوئی پیرنٹ نہیں آتا، اس بچے کو مارو تو کسی اور کو مارو تو فوراً پیرنٹس آ جاتے ہیں. وہاں پہ مجھے وجاہت روتا ہوا نہیں دکھائی دیا. وجاہت خاموشی سے بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بٹ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ غصہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ نارمل ہو کے بیٹھ جاتا ہے. آپ بچے کی سائیکو ہی خراب کر، بچے سائیکولوجیکلی اس کی پرسنالٹی پہ افیکٹ آ رہا ہے. پوری کلاس کے سامنے اس بچے کو آپ نے مارا. تو وہ بچہ جو آلریڈی، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے نا، پڑھ نہیں سکتے، اسکول چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، جو ڈراپ آؤٹ اسکول ہے، ان میں بہت زیادہ فالٹ جو ہے ہمارے پیرنٹس اور ٹیچرس کا مل کر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جو مینیفیسٹ اور لیٹرل فنکشنز ہیں نا، وہ ہم اڈاپٹ ہی نہیں کرتے. مینیفیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کانٹینٹ نالج ہے، اکیڈیمک اسکلز ہے، ہم بچوں کو وہ سلیبس دیتے ہیں، ہم بچوں کو وہ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، تو وہ سارا کچھ مینیجڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی آج ہم نے سوشل انسٹیٹیوشنز پڑھا ہے، ابھی ہم نے اس کے بعد یہ پڑھنا ہے. بٹ وہیں پہ لیٹنٹ فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ لیٹنٹ کا مقصد ہوتا ہے ہڈن، وہ کریکولم سے ہڈن چیزیں جو ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، جو ہم فیس ٹو فیس انٹریکشن میں بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی اس بچے کو اس کی ٹیچر نے بھی مارا، گھر سے بھی اس کو مار پڑی، ٹیوشن میں بھی اس کو مار پڑتی ہے. اس بچے کو سمجھائے گا کون کہ وہ اسکول نہ چھوڑے، یا وہ نالائق نہ ہو، یا وہ فیل نہ ہو بار بار. all we need a one hand, all we need a one finger جو اس بچے کو پکڑے اور اپنے ساتھ لے کے آ کے بٹھا کے اس کو سمجھائے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، تو بچہ سمجھ جائے گا. وہ بچہ، میں تو کہتی ہوں، میں تو بڑوں کے بارے میں بھی یہ کہتی ہوں کہ 30 سال کے بھی لڑکے کو، 40 سال کے بھی بندے کو اگر آپ آرام سے بٹھا کر بات سمجھائیں، وہ سمجھ جائے گا. جسٹ ٹرائی ٹو ایڈمٹ کہ اس بندے کو شاید وہ سب زندگی میں وہ پیار نہ ملا ہو، وہ محبت یا وہ اٹینشن نہ ملی ہو جس کا وہ حقدار ہو. پھر چاہے وہ بچہ لائف میں کسی بھی پوسٹ پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، یہ آپ کی ہڈن ہے، ہڈن فنکشنز ہیں، یہ آپ اپنے ڈومیننٹ کلچر سے سیکھتے ہو، ٹرانسمٹ کرتے ہو. سو اس لیے ٹرائی ٹو لسن somebody. بول سکتے ہیں آپ، گڈ، مگر کیا آپ کسی کو سن سکتے ہیں؟ یہ بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ آپ کو سوسائٹی میں سننے والا کوئی نہیں ہے. میں نے بہت ڈیٹیل تھیری یہ بنائی ہوئی ہیں سلائیڈز. مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کو کتاب کھولنے کی ضرورت بھی پڑے گی. اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں گے نا تو اس میں بھی آپ کے بہت ٹھیک ٹھاک نوٹس بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا،
پھر ہمارے پاس ابھی جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم بیسیکلی مورل ویلیوز جو ہمارے فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، سوسائٹیز ہوتی ہیں، ہم مشینز کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ہم کسی بھی کنسنسس کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو کہاں پہ کرتے ہیں؟ سوشلائزڈ کہاں پہ کرتے ہیں؟ گھر میں کرتے ہیں، فیملی میں کرتے ہیں، سوسائٹی میں کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل مجھے گاڑی چلانی آتی ہے تو مجھے اس گاڑی کے ایک ایک پرزے کا نام بھی آنا چاہیے، اس گاڑی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ خاتون کو گاڑی چلانی نہیں آتی. ہاں خاتون کو گاڑی چلانے میں آتی ہے نا، اور پھر وہ سڑک پر آ کے کھڑی جاتی ہے. انفیکٹ مائی بردر وڈ سیڈ کہ اگر آپ کی روڈ بلاک ہے تو گاڑی خاتون چلا رہی ہوگی. اب دیکھو میرے بھائی نے بات کی ہے، میرا سگا بھائی ہے، ہی جسٹ ٹولڈ می. اب اس سے مجھے کیا ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا تو وہ ہیئر یہاں پہ کیا پرابلم ہے، مطلب خاتون گاڑی چلا نہیں سکتی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو آگے سے اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے، ویری گڈ، بٹ کیا آپ کو ڈیسیجن میکنگ آتی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے ٹرن لینا تھا؟ کہتا ہے آپ نے ٹرن بھی غلط لیا، آپ فون پہ بھی لگے ہوئے ہو، آپ کو طریقہ بھی نہیں آتا، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے پتہ نہیں گھر سے پیٹرول بھروا کے نکلے تھے کہ نہیں بھروا کے نکلے تھے. کہتا اور پھر آپ کہتی ہو کہ آپ مظلوم ہو. تو میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہی ہے اس نے. آپ اکارڈنگ، حالانکہ ہی از دا لٹل ون ایٹ آر ہوم، وہ سب سے چھوٹا ہے گھر میں، مگر اس نے اتنے پتے کی بات کی ہے کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے نا، کہ اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو مجھے اس کی نالج گین کرنی ہے. یہاں پہ مجھے کوئی ڈگری نہیں چاہیے یار. ڈگری یہ ہے کہ آپ اپنی سلیکٹو اسٹڈیز کے بارے میں پڑھو. ایجوکیشن از کریٹیکل ٹو کریٹنگ مورل ایکٹیویٹی یا مورل یونٹی. ابھی ہم نے اسی بارے میں بات کی ہے. جب بھی آپ کوئی بھی چیز مورل ایکٹیویٹی سے نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی سوسائٹی میں پرابلم آتا ہے، کوگنیٹو تھیریز کی طرف سے پرابلم آتا ہے. آپ کوگنیٹیولی انڈائریکٹلی چیزیں سیکھ لیتے ہو، ٹھیک ہے، ماڈرن ہو یا ڈیموکریٹک ورلڈ میں ہو، آپ ایکول اپرچونٹیز کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کلاس میں بچیاں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، لوور فیملیز کے بچے بھی ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے بھی ہوتے ہیں، اپر کلاس کے بھی بچے ہوتے ہیں. کسی کے پاس جیومیٹری باکس اچھی بھی ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں بھی ہوتی ہے، بٹ اٹس اوکے. اپنے بچوں کو یہ گائیڈ کرو کہ بیٹا آپ کا مقصد پڑھنے سے ہے، آپ کا مقصد چیزوں میں نہیں ہے. مجھے بڑے اچھے لگتے تھے وہ بچے ہمیشہ سے جو بڑے محنت کرتے تھے. وہ والے بچے بھی مجھے بلکہ بہت انسپائرنگ سٹوریز لگتی ہیں کہ اکثر وہ بچے جو صبح صبح جا کے شاید نیوز پیپر پھینکتے ہیں یا گھر سے اسکول آنے سے پہلے کوئی کام کر کے آتے ہیں، یا گورنمنٹ اسکولوں کے بچے جو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے تھے. حالانکہ میں نے کبھی زندگی میں وہ لائف نہیں گزاری الحمدللہ، مگر وہ جو بچے کام کرنے کے باوجود پڑھنے کے شوق سے اسکول آتے تھے نا، آئی ریئلی لو دیم. مجھے بہت اچھا لگتا تھا. انفیکٹ آئی نیور ٹیز مائی پیرنٹس کہ میرے پاس یہ جیومیٹری باکس نہیں ہے یا میرا یونیفارم خراب ہو گیا. آئی نیور ٹیز مائی پیرنٹس. وہی چیز میرے پیرنٹس نے کبھی شاید مجھے سکھائی بھی نہیں ہے، بٹ انڈائریکٹلی ایک احساس کی نام کی چیز ہے، وہ ماں باپ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی. وہ شاید کھانے کے ٹیبل پہ کرتے ہیں، صبح تیار کرتے ہوئے کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں ٹرانسمٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسکول میں سب برابر ہیں. اور میری ماما کہتی تھی یا کہ بیٹا اسی اسکول میں اسی کلاس میں آپ 40 نمبر پر آئے ہو اور ایک بچہ ہے جو فرسٹ پہ آیا ہے، اس میں اور آپ میں کیا چیز کم ہے؟ تو ہم آگے سے ہم کہتے تھے ماما کچھ بھی نہیں. ماما نے آگے سے کہا کہ اچھا اس کو ٹیچر کے پاس بیٹھ کے پڑھاتی ہے؟ نہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھو تو آپ صرف پڑھو، جب آپ کام کرو آپ صرف کام کرو، جب آپ کھیلو تو صرف کھیلو. تو آپ کی لائف میں ایک بڑی انٹریکشن وائز ایک بڑی اچھی سمپل ریالٹی ہے کہ بلڈ ریالٹی. آپ نے بچے کو بلڈ کر کے دیا کہ بیٹا آپ کا یہ انٹریکشن ہونا چاہیے تھا. میرے پاس یہاں پہ کیا چیز آئی؟ سیلف فلفلنگ پروفیسی. سیلف فلفلنگ پروفیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیلف امیج اسکول پرفارم کرتا ہے، اسکول دیتا ہے آپ کو، ٹیچرز دیتے ہیں آپ کو، پیرنٹس دیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ جیسے دیکھو یہاں پہ میری پکچر ہے، یہاں پہ 3 بچے ہیں اور ایک بلب جل رہا ہے. مطلب ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچر ڈیلیور تو سب کو سیم کر رہی ہے. سمبولکلی ہم سب کے ساتھ سیم انٹریکشن ہو رہا ہے. ٹیچر ایک ہی بورڈ پر سب کچھ لکھ کے بتا رہی ہے، بٹ کسی بچے پر سیلف امیج ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے، کسی بچے پہ ٹو سم ایکسپیرینسز وائز ڈفرینٹ ہوتا ہے. بٹ وہیں پر جو آپ کی پرفارمنس ہے، جو آپ کا اینالائزیشن ہے، جو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، وہ ڈفرینٹ آ جاتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کا ڈسکرائب دا ویز ان وچ اے ٹیچر ٹریٹس یو either good or bad, different impacts. ٹھیک ہے. پھر اسٹڈی کلاس روم انٹریکشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹیچر ایکچولی بلڈ دیٹ سیلف فلفلنگ پروفیسی. میں نے کہا ایک بچے کو روز ٹیچر سے مار پڑی ہے، مجھے بھی مار پڑی ہے. I didn't say کہ مجھے مار نہیں پڑی، حالانکہ میں اس اسکول میں تھی جہاں پہ مارنا الاؤ نہیں تھا، اور اس کے باوجود مجھے تھپڑ پڑ جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر کو غصہ آیا ہوتا تھا. اور اگر ٹیچر بچے
پھر بعد میں کیا کہتے تھے پتہ ہے ٹیچر کی اپنے گھر میں کسی سے لڑائی ہوئی ہوگی نا اس لیے میں بچوں کو مارا انہوں نے. ٹیچر نیور ایکسپیکٹ کہ آپ کے ایک تھپڑ کی وجہ سے وہ بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. ایک ٹیچر کسی کی زندگی سنوار سکتی ہے, ایک ٹیچر کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے. اینڈ آئی ایم دا ون آف دم. فار ایگزامپل میں نے وہیں پر میری ایک ٹیچر تھپڑ مارتی تھی جبکہ میری 5 ٹیچر اتنا پیار کرتی تھیں کہ مطلب میں جتنا جھوٹ بولوں, اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دیا, آمین تم آمین, مگر پھر بھی وہ تھپڑ ان 5 لوگوں کا پیار کمپلیٹ نہیں کر سکا. دس از ہاؤ ایک بچے کی لائف سٹوری چینج ہو گئی, ایک بچے کی ایکسپیکٹیشن ڈفرنٹ ہو گئی, اینڈ یو کین ناٹ چینج دیٹ تھنگ. تو جب آپ کے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہو, آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہو, پلیز ایک تو اس کو آپ پریشان مت کریں. ہر بات بندے سے بتائیے نا یار تمہاری جاب ہوئی, کہاں ہوئی ہے, نہیں, یا تو کسی کے لیے کوشش کریں یا پھر کسی کو سوال نہ اٹھائیں. کوشش کریں گے آپ اس کے لیے تو پھر آپ بے شک آپ کہیں گے یار یہ فلان جگہ پہ جاب ہے, آپ جا کے یہ والی جاب کے لیے اپلائی کرو. انفیکٹ ابھی بھی FPSC کی جابز آئی ہیں تو مجھے کسی نے سینڈ کی کہ میڈم یہ آپ کے کچھ جاننے والے ہیں تو ان کو جابز بھیج دیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا, میں نے بغیر کسی کو کچھ کہے سمپلی وہ ایک فارورڈ پہ رکھا اور 12-13 لوگوں کو میں نے بھیج دیا. ٹھیک ہے, اینڈ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کرنا ہے اپلائی کریں, نہیں کرنا اپلائی نہ کریں. ان کے پاس اچھی جاب ہے, گڈ, نہیں ہے تو اٹس اوکے. بٹ دا تھنگ از آپ اس کا انٹروڈکشن لیول جو ہے نا, انٹریکشن تھیوری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرو, انڈیویجول کو بتاؤ کہ انڈیویجول یو ہیو ا ہیومن ایجنسی, یو ہیو اے ڈٹرمنیشن, یو ہیو اے پوٹینشیل. بھائی ڈگری آپ کی ہے, کام آپ کا ہے, پوٹینشیل آپ میں ہے, اور ٹی وی میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں تو میں تو دوسروں پہ کمنٹس کر سکتی ہوں نا. میں مطلب میرے لیے تو بہت آسان ہے. اگر میرے پاس کام ہے تو میں آسانی سے سب کو بتا رہی ہوں, بٹ اس کے باوجود میں یہ نہیں بھول رہی کہ مجھے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس میڈ کا کانسیپٹ ہے. میڈ نے بھی کرٹکس کیا ہوا ہے کہ فنکشنلسٹ اور کانفلکٹ تھیوری پر کہ یہ یار یہ تو مائکرو لیول کی چیزیں ہیں. آپ ہیومن HR پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہیومن ایجنسی کہتے ہیں HRs کو, یعنی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سوشل اسٹرکچر میں کوئی لوگ کام کر رہے ہیں تو پلیز ان کی مینٹل لیول پہ بھی تھوڑا کام کریں. مطلب صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک اگر لوگ کام کر رہے, آپ ان کو ایک کپ چائے نہیں پوچھ رہے, آپ ان کو کھانے کا نہیں پوچھ رہے, آپ ان کو فری ٹائم نہیں دے رہے, بیچ میں آپ کو لنچ اور بریک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹو بی ریلیکسڈ. اس پیریڈ میں بھی, اس ٹائم پہ بھی لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچو ان کا ڈٹرمنیشن لیول کتنا لوور آ جاتا ہے. وہ بےچارے تھک جاتے ہیں. اینزائٹی, ڈپریشن ہماری سوسائٹی میں کیوں زیادہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف اچیومنٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم لیبلائزڈ کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم اچھا پھر ہمارے پاس لیبلنگ تھیوری آتی ہے کہ ہم لوگوں پہ لیبلائز کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پاورفل ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹس وائی ہی اور شی گیٹ اے جاب, یا اس کی ریس یا ایتھنیسٹی کی وجہ سے اس کو جاب ملی ہے. سوری, جیسے اکثر میں کہتی ہوں کہ کسی کو جب آپ, اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگ کبھی کسی کے سامنے کہتے ہیں یار آپ ہمیں دے دیں یہ کام کروا دیتے ہیں, ہم بڑا آسان ہے کام, یار آپ لائن میں لگیں گے, آپ مجھے دے دیں میں کروا دیتا ہوں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں میرا کام ہے میں خود کروں گی, مجھے لائن میں لگنا ہے, مجھے کہیں پر بھی لگنا ہے, دیٹ از مائی تھنگ. تو آپ کی سیلف فلفلنگ پروفیسی یہ آتی ہے کہ آپ کے واٹ آر دا ریئل کانسیکوینسز, اور آپ اس چیز کو کیسے دیتے ہو. ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کی پوسٹ ماڈرن کریٹیکل تھیوری ہے, یہ بھی ہم لوگ بہت ابھی اس پہ بہت سارا بات کر چکے. ٹیچرز آر دا ایجنٹس آف سوشل چینج, اور اسکولز آپ کے پاس بیسیکلی وہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پھر ہم اسکولز میں جا کے کیا سیکھتے ہیں, کریڈینشلزم سیکھتے ہیں. کریڈینشلزم کو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے, بیٹا یہ شاید سلائیڈ آگے پیچھے ہوگی ہے بٹ اس کو آپ اسمال کر کے دیکھ لینا, ٹھیک نظر آئے گی. ٹھیک ہے, بیسیکلی کیا ہے کہ جو ہمارے مارکس ہوتے ہیں وہ ہماری کریڈیبلٹی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کریڈیبلٹی سے مراد ہے کہ آپ نے جتنی بھی اماؤنٹ آف ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ آپ کے مارکس پہ تو ضرور نظر آ رہی ہے, تو کیا آپ کے برین پر ہے؟ مطلب میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے A گریڈ ہے, اگر میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے تو پھر کیا ہے, یہ ویگ ہے. ٹھیک ہے, سو سمپل از دیٹ کہ آپ کے پاس جتنی نالج ہے اس کو اور پالش کرو. اگر آپ کو انگلش نہیں آتی پراپر تو سیکھو, فرینچ نہیں آتی تو سیکھو. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ بیٹا آپ کو 5 لینگویجز آنی چاہیے, انگلش, اردو, پنجابی, سندھی کے علاوہ. آپ چاہے تو ڈچ سیکھیں, آپ چاہے تو پرشین سیکھیں, آپ چاہے تو جو مرضی لینگویج سیکھیں. ون آف مائی اسٹوڈنٹ ایکچولی وزٹڈ نمل, اور اس نے اسی سیمسٹر میں جب میں اس کو پڑھا رہی تھی اس نے مجھے لا کے باقاعدہ دکھایا کہ میم میں نے یہ نمل یونیورسٹی سے جرمن لینگویج کورس کیا ہے. تو دس از وٹ, کہ وہ بچی نے
پرابلمٹ نہیں کیا, اس نے ایک چیز اسکل سیکھا ہے. اب وہاں پر ہم میریٹوکریسی کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ میرٹ کی بات کرتے ہیں. بیسیکلی میرٹ پہ کون لوگ آتے ہیں؟ جن کی آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہوتی ہے, جو پاورفل ہوتے ہیں آئیڈیالوجی وائز, مارکس وائز نہیں. میرا سی گریڈ بھی ہے, میرا بی گریڈ بھی ہے, میرا ڈی گریڈ بھی ہے, پھر بھی میں میرٹ پر آ کر گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس میرٹ نہیں ہے تو میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی فیل ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوور طبقے میں جا کے کام کر رہی ہوں. تو پھر اس پہ پرابلم مجھ پہ آتا ہے. پھر آپ سوسائٹی کو بلیم نہیں کر سکتے, کانفلکٹ میں نے ہی پیدا کی ہے. پھر اگر آپ اسکول اور ریلیشن شپ کی پرابلمٹک لائفز میں دیکھتے ہو تو پھر آپ ایک چیز کو ڈومینیٹ کرتے ہو اور ایک چیز کو سپورٹ کرتے ہو. میں دوسروں کو لیے سپورٹ کرنے کی بات نہیں کری, میں آپ کے خود کے سپورٹ کی بات کری ہوں. ٹھیک ہے, چینج از آلویز ڈپینڈ آن یور تھنگس, چینج از آلویز آن یو. چینج آپ کے خود کا پیدا کرتا ہے, چینج لوگ نہیں آپ کے لیے بنا کے لائیں گے کہ بیٹا یہ میں نے چینج کیا تھا. اچھا, میں نے کہا چلو چینج لوگ وہی کر کے دیتے ہیں, پیسے ہی چینج کر کے دیتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو پیسہ کوئی نہیں دیتا. وچ از ویری سمپل, چینج آپ کو کر کے دیتے ہیں نا. تو پھر بوردروز کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی ایکسچینج ویلیوز ہوتی ہیں, آپ assumptions لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بڑا سمپل سا ہے. اگر پھر بھی کسی کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو دیٹ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس پرابلمس کیا آتے ہیں. ڈراپنگ اسکول سے ہم نکلتے ہیں, بچے ان میں پیسیونیس آتی ہے, آپ کے گریڈس کم آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت سمپل ہے. تھرڈ, آپ کے پاس جو دوسری والی سلائیڈ ہے اس میں ایک دفعہ ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, نہیں تو انشاءاللہ صبح وہیں سے سٹارٹ کریں گے اگر تو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے پالیٹکس. اب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں. پالیٹکس از اے ویری اسمال ون, چھوٹا سا لٹل بٹ سا, یہ آدھا یہ ابھی آج پڑھ لیں گے, آدھا صبح پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ہم سوشل انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی سوسائٹی میں آپ گولز اور ڈیسیجنز کب بناتے ہو؟ جب آپ پاور میں ہوتے ہو. میں اس وقت آپ کی کلاس میں پاورفل ہوں, آئی ایم اے ٹیچر, آئی کین میک اے گول, آئی کین میک اے بیہیویئر. میں چاہے تو آپ کو پڑھاؤں, چاہے تو میں کلاس ڈسکنیکٹ کروں اور سو جاؤں. ٹھیک ہے, اٹ ڈیپینڈز آن می. I am in a power. Whenever you talk about the power is basically distribution of goals, distribution of societies, and that is actually build the politics section. آپ کا political جو way ہے یا کوئی بھی سیکٹر ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, وہ کس لیے بنی ہے؟ laws, rules and regulations کو لے کے چلتے ہیں وہ لوگ. ability to get something done the way a person wants it done. ایک چیز, ایک ابیلٹی ہونا. میں نے بھی کہا کہ آپ بیکن ہاؤس سے پڑھے ہوں اور آپ نے اپنا بزنس سیٹ اپ کر دیا تو یو کین بی اے سی ای او, بٹ وہیں پر آپ گورنمنٹ اسکول, گورنمنٹ کالج, گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھ کر آپ اسی سی ای او کے نیچے جاب کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس ہمیں کچھ ملا نہیں. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایوری بڈی ہیز اے ریسورسز. کسی کے پاس فزیکل ریسورسز ہیں, کسی کے پاس ہیومن ریسورسز ہیں, اور کسی کے پاس کام کرنے کی ابیلٹی ہے. وہیں پر آپ کے پاس لیڈرشپ سکلز بھی ہونی چاہیے, مینجمنٹ سکلز بھی ہونی چاہیے. مطلب باتیں تو سب کر سکتے ہیں. عمران خان تو ایک ہی ہے نا, ڈومیننٹ تو ایک ہی ہے. Then you have a capacity to organize in their world. آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ نے. مجھے ایک مووی بہت پسند ہے, The Pursuit of the Happiness. I love that movie. اس مووی کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھو تو you can understand what is life all about. The Pursuit of a Happiness. آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کیسے ایک غریب شخص کتنا ٹاپ کلاس پرسن بن گیا. آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ایک آرگنائزیشن میں رہنے کے لیے آپ کو کیا بیہیویئر چاہیے. اینڈ دس از ہاؤ ایک پولیٹیکل بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو سیاست نہیں کہتے, اس کو سیاسی بندہ نہیں کہتے, اس کو ڈیموکریٹک بھی نہیں کہتے, اس کو یہ کہتے ہیں ڈیولسٹک. ڈیولسٹک کا مطلب یہ کہ آپ ہر کام میں, ہر پریشر میں کتنا اڈیپٹیو ہو, کتنا اوائڈ کرتے ہو, یا کتنا پریزنٹ ہو. یعنی کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بڑا سیاسی بندہ ہے, یار یہ بڑا چاپلوسی بندہ ہے. مطلب یہ ورڈز نہیں ہے. ورڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑا ڈپلومیٹ بندہ ہے. اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ میری ضرورت ہے, اس کو پتا ہے یہاں پہ میری ضرورت نہیں ہے. ذیشان کیوں سوری کر رہے ہو؟ اٹینڈنس میں پھر بھی نہیں لگاؤں گی, اٹینڈنس میں تمہاری فرائیڈے کو ہی لگاؤں گی. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہم پاور اینڈ اتھارٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ پالیٹکس از بیسیکلی ڈیپینڈ آن دا گورنمنٹ, کوئنس, ڈکٹیٹرشپس, اور وہ لوگ جو ووٹنگ کرتے ہیں ان کی ٹرمز پر ہم پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. جیسے انگلینڈ میں ابھی بھی ہمارا جو ہے مونارکی سسٹم چل رہا ہے, یعنی کہ کوئین کنگ والا کانسیپٹ چل رہا ہے. مونارکی ہوتا ہے کنگ اور کوئین جن کی سلسلہ یا نسب بندی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس بیس پر وہ بادشاہ یا سلطنت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. چائنا اور جاپان میں بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, رشیا میں بھی ہے.
ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ہیو سین ان دا نیپال اینڈ اسلامک جمہوریہ, اسلامک کنٹریز میں بھی ہمارے پاس ہے, مالدیپس وغیرہ میں. تو پھر پالیٹکس آتی ہے, دیٹ از اے سوشل انسٹیٹیوشن جہاں پر ہمارے پاس پاور ہے, سوسائٹی میں گولز ہیں ٹو میک اے ڈیسیژن, اینڈ بیسکلی ہم وہ پاور اور ایکسچینج آف ریلیشن شپس کی ایکسرسائز کہاں کرتے ہیں, اس انسٹیٹیوٹ میں. جیسے فار ایگزامپل میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اگر سینئر ہوں تو میرے پاس پاور ہے نا, مطلب میں ڈپلومیٹ ہوں, میں وہاں پر کسی کے ساتھ ہنس کے بھی بات کر سکتی ہوں, وہیں پہ میں لوگوں کو آرڈر بھی دے سکتی ہوں کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے. اٹینڈنس باقی سب کی لگ گئی ہے ایکسپٹ ذیشان کی. اور کسی پوچھا میم میری لگی ہے, کون ہے وہ؟ اچھا علی رضا آپ کی بھی لگ گئی ہے. ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں ایک پرسن کی, ایک ریلیشن شپس کی, ویئر یو آر دا اتھارٹی. اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے وہ پرسن جو کہ سوسائٹی میں یا آرگنائزیشن میں ایک پوزیشن پر ہو. جیسے اتھارٹی اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں کس کس کے پاس ہے؟ عمران خان کے پاس ہے, اور صرف عمران خان کے پاس ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس اگر پوزیشن ہے کسی اور بندے کے پاس, تو وہ آپ کے آرگنائزیشن میں آپ کے ہر سینئر کے پاس ہے, وہ پولیٹیکل وائز اسٹرانگ ہے, کیونکہ وہ کم لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہے, آپ اس کو اکاؤنٹیبل ہو. تو جو بندہ آپ کا سینئر ہے وہ ڈیفینیٹلی اتھارٹی وائز ہے. ٹھیک ہے. پھر ایلیمنٹس آف پاور ہم کس کس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایوری ڈے لائف میں بھی جو ہم چیز انٹریکٹ کرتے ہیں, مائکرو پالیٹکس ہوتی ہے جو ریفر کرتی ہے ایکسرسائز آف پاور ان ایوری ڈے لائف. مطلب فار ایگزامپل میرے پاس جو پاور ہوگی کس چیز کی ہوگی, کہ آج میں نے کھانے میں کیا پکانا ہے, میرے پاس ایز اے خاتون یہ پولیٹیکل رائٹ ہوگا. سیکنڈ, میں جب کسی آرگنائزیشن میں کام کروں گی تو میرے پاس رائٹ ہوگا کہ میں نے زیادہ لوگوں سے کیسے کام کروانا ہے. وہاں پہ میں انچارج تب بنوں گی when I have something which is called dictatorship. ٹھیک ہے. ڈکٹیٹرشپ, میرے پاس لیڈرشپ اور میرے پاس مینجمنٹ ہے. مطلب ہوں میں فار ایگزامپل آپ کی, میں ایک ٹیچر ہوں, تو آپ کی کلاسوں میں جیسے مرضی کروں تو دیٹ از مائی اتھارٹی نا ان دا کلاس. آئی ایم دا سی آف دس کلاس, ان فیکٹ آئی ایم دا کوئین آف دس کلاس. ٹھیک ہے. تو میں جو بھی فیصلہ کروں گی وہ کلاس کا فیصلہ ہوگا. دس از دا ویری سمپل تھنگ. بٹ وہیں پر میں بھی کسی کو اکاؤنٹیبل ہوں. اکاؤنٹیبل میں کیوں ہوں؟ کیونکہ میں اس کے اکارڈنگلی اس کے انڈر کام کر رہی ہوں. سو دیٹ از واٹ, کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیوں پاور اور اتھارٹیز بناتی ہے, کیونکہ ہم نے لیجیٹمیٹ پاورز کو اور الیجیٹمیٹ پاورز میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. لیجیٹمیٹ پاورز وہ ہوتے ہیں جن کے اکارڈنگلی آپ کو لا کے اکارڈنگ پنش کیا جا سکتا ہے. لیجیٹمیٹ ہو گیا نا, اگر کہیں پر نو اسموکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کا کیا ہے, ایلیجیمیٹ پاور, ایلیجیمیٹ لا ہے کہ جی یہاں پر آپ اسموکنگ نہ کریں, مگر پھر بھی نیچے 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ جس نے مجھے میسج کیا نا سائڈ پہ جا کے, بڑا تمہاری میں نے لگا دی اٹینڈنس. ٹھیک ہے. اب کیوں بار بار ذکر کر رہے ہو سارے, میں نہیں لگاؤں گی اٹینڈنس. ذیشان تم نہ بھی کو تو بھی مجھے پتا ہے الحمدللہ. اچھا, پھر ہمارے پاس آتی ہے illegitimate power which is basically the coercion what that power the people do not accept as just. illegitimate power ایسے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ فار ایگزامپل آپ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے کے باوجود آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ اگر آپ حد کراس کریں گے یا یہ لمٹ آپ کراس کریں گے تو آپ کو اتنا پے بیک کرنا ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ اگر یہاں پہ ناٹ اسموکنگ کا بورڈ لگا ہوا تو کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا. اگر لکھا ہو کہ نو اسموکنگ اور آپ کو اتنے عرصہ قید یا قید با مشقت گزارنی پڑ جائے گی تو وہ آپ کی لیجیٹمیٹ پاور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ آپ اتھارٹی کے اندر ہو. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی دیکھ ضرور ہے. وہ تو ہماری تو خیر لیجیٹمیٹ پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر ٹائم پہ, مگر پھر بھی کرنے کو تو ہم سارے گناہ کرتے ہیں. بے شک ہم بہت اچھے گناہگار لوگ بھی ہیں, مشہور بھی ہیں, اور لوگوں میں ہم بات کرتے ہیں کہ بینگ اے پرسن یو یوز یور پاور, چاہے وہ آپ کا بزنس آف گورنمنٹ ہے, آپ گورنمنٹ فارمل آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو بھی آپ کے پولیٹیکل لائف جو سوسائٹی سے ریپرزینٹ ہے. میں کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہوں تو میں وہاں پہ عمران خان کے انڈر کام نہیں کری. میرے دو پوائنٹ آف ویو ہوں گے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں, میں اس سیکٹر کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں, اینڈ تھرڈ میری ذمہ داری آتی ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آئی کے نیچے کام کر رہی ہوں, یعنی کہ عمران خان کے نیچے کام کر رہی ہوں, نواز شریف کے کام کر رہی ہوں. نو میٹر وٹ ہو از مائی پریزیڈنٹ, the thing is that I have only one president and that is my Pakistan. تو میں اگر اپنے پاکستان کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دے رہی ہوں, اس کی آرگنائزیشن کو بیٹر نہیں کر رہی ہوں, why we are accountable for any other person.
بٹ ہاؤ ڈو گورنمنٹ ٹرائی ٹو میک اٹ سیلف سیم لیجیٹیمیٹ؟ تو گورنمنٹ اپنا کام کیسے کرتی ہے؟ اتھارٹی سے. یہ ویبر کا کانسیپٹ ہے. ویبر کہتا ہے کہ جس بندے کے پاس جتنی اتھارٹی ہے وہ اتنا اکاؤنٹیبل ہے. جیسے فار ایگزامپل میں جس گریڈ پہ بیٹھی ہوں مجھ سے نیچے بھی 10-12 گریڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, ان سب گریڈ سے کام لینا میری ذمہ داری ہے, مگر مجھ سے اوپر جو لوگ ہیں وہ مجھ سے کام لیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ اٹس ویری سمپل اتھارٹی وائز تھنگ کہ آپ کے پاس پیپل ریسپشنز کیا ہے, آپ کے ریلیشنز کیا ہیں, اور آپ کتنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہو, اور وہ پھر پاور جو ہے وہ کیسے کیسے دوسرے تک ٹرانسفارم ہوتی ہے. مطلب میرے نیچے 2 لوگ کام کر رہے ہیں, تو ان دونوں میں سے ایک سے میں فزیکل کام کرواؤں گی کہ جی آپ نے یہ والا جو ہے سارا رجسٹر پہ کام کرنا ہے, دوسرے سے میں کہوں گی کہ اچھا یہ سارا آپ نے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے. تو دیکھو 2 بندے تو میرے پاس ہوں گے ایٹ لیسٹ. اب وہاں پہ اتھارٹی ہمارے پاس 3 طریقے سے آتی ہے: ٹریڈیشنل اتھارٹی, ریشنل لیگل اتھارٹی اینڈ کرسمیٹک اتھارٹی. بیٹا آپ سب کی میں آپ کی اٹینڈنس لگا دوں گی, اور جن بچوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس پہ مجھے سلائیڈ شیئر کر دیں اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ بیٹا میں